अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम दुनिया मेरे आगे और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। दुनिया भर से अहम खबरें जिन पर आज हम अपने प्रोग्राम में बात करने जा रहे हैं हमारे साथ शामिल होंगी। सबसे पहले बात करेंगे सूबा बलूचिस्तान की। 14 साल बाद गवादर एयरपोर्ट का इफ्तिताह कर दिया गया। क्या इमरान खान बलूचिस्तान में पसमानदगी का खात्मा कर पाएंगे? ईरान बलूचिस्तान के सरहदी इलाकों पर गोले क्यों बरसाता है? बरतानवी नशरियाती इदारे बीबीसी उर्दू की रिपोर्टिंग के पीछे असल अहदाफ क्या हैं, हक़ाइक़ आपको बताएंगे। पाकिस्तान में महंगाई 4.5 साल की रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गई। 8 माह में कर्जों में बेइंतहा इजाफा भी देखने में आया है। क्या इमरान खान माशी बहरान से मुल्क को निकाल पाएंगे? तफसीलात आपको बताएंगे। आगे बढ़ेंगे तो बात करेंगे इंतहाई अहम खबर पर, खलीजी ममालिक में भारत का बढ़ता हुआ असर रसूख और क्या भारत ईरान से ताल्लुकात ख़त्म करके खलीजी ममालिक के साथ ताल्लुकात इस्तवार कर रहा है। भारतीय फ़ौज पाक फ़ौज की सलाहियतों की मोतरफ़ भी हो चुकी है और हाइबर्ड वार में पाकिस्तान ने फतह हासिल की है। भारतीय जनरल ने खुद एतराफ़ किया है। भारत में इंतखाबात कौन जीतेगा, तफसीलात आपको बताएंगे। आगे बढ़ेंगे तो मज़ीद बात करेंगे मशरिक़ वस्ता में इसराइल का बढ़ता हुआ असर रसूख। ट्यूनिस के अंदर अरब ममालिक की कॉन्फ्रेंस से शुरू हो चुकी है। ग्रेटर इसराइल की रोकथाम के मंसूबे पर गौर व फिक्र किया जा रहा है। और इसके साथ साथ आगे बढ़ेंगे तो बताएंगे आपको बरतानिया के अंदर से बरतानिया जो है तारीख के बदतरीन सियासी बहरान का शिकार है इस वक्त। और ब्रेक्जिट डील तीसरी मरतबा बरतानवी पार्लियामेंट ने मुस्तरद कर दी है। तफसीलात क्या हैं आपको बताएंगे। यूरोपीय यूनियन और बरतानिया का मुस्तकबिल क्या होगा, हक़ाइक़ आपके सामने रखेंगे। और साथ साथ आपको मशरिक़ वस्ता में इसराइल के असर रसूख के हवाले से भी तफसीलात आपको देंगे। और इसके साथ साथ आगे बढ़ेंगे तो बात करेंगे पाकिस्तान के अंदर एक घरेलू नाचाकियाँ, मियाँ बीवी के इख्तिलाफ़ात क्यों होते हैं और फिर तनाज़ात क्यों होते हैं, ख़वातीन पर तशद्दुद को कैसे रोका जा सकता है और इसके साथ साथ माशरे में अदम बर्दाश्त की वजूहात क्या हैं और हल क्या है, तफसीलात आपके सामने रखेंगे। ये हैं वो टॉपिक्स, वो स्टोरीज़ हैं जिन पर आज हम अपने प्रोग्राम में बात करने जा रहे हैं। अगर सबसे पहले बात कर ली जाए मोदी सरकार का खलीज में बढ़ता हुआ असर रसूख, खदशात और ख़तरात, एक नाज़रीन किराम एक इंतहाई सनसनी खेज़ इंकशाफात जो हैं वो सामने आ रहे हैं। अमेरिका के फॉरेन पॉलिसी मैगज़ीन की एक रिपोर्ट सामने आई है कि इंडिया जो है अब खलीजी ममालिक के साथ अपने ताल्लुकात ज़्यादा उस्तवार कर रहा है और ईरान से पीछे हट रहा है। ईरान के साथ इंडिया के बहुत ज़्यादा ताल्लुकात अच्छे थे। अब इंडिया ये चाह रहा है कि ईरान से ताल्लुकात को ख़त्म करके सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब इमारात के साथ ताल्लुकात को मजबूत कर लिया जाए। और ये एक बात रिकॉर्ड का हिस्सा है कि इंडिया चीन की तरह दुनिया का दूसरा बड़ा जो है पेट्रोल इस्तेमाल करने वाला मुल्क है और ज़्यादातर पेट्रोल जो है इंडिया वो या तो मुत्तहिदा अरब इमारात से ख़रीदता है या फिर सऊदी अरब से ख़रीदता है और इसके साथ साथ वो ईरान से भी ख़रीदता रहा है। फिर जो एक और ख़बर सामने आई है उसके मुताबिक ये कहा जा रहा है कि 8 दौरे किए हैं मोदी सरकार ने 2014 के बाद गल्फ़ के खलीजी ममालिक के 8 दौरे किए हैं और खलीजी ममालिक के साथ इंडिया के जो ताल्लुकात हैं वो माजी की बनिस्बत अब बहुत ज़्यादा मजबूती के साथ आगे जा रहे हैं। और इंडिया को इसकी वजह ये बताई जा रही है कि चूँकि खलीजी ममालिक जो हैं वो पाकिस्तान के बहुत करीब आ रहे हैं। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का दौरा है पाकिस्तान जिसमें 20 अरब डॉलर की सरमायाकारी की गई। फिर मुत्तहिदा अरब इमारात के वली अहद का दौरा है पाकिस्तान, उसमें भी सरमायाकारी हुई। तो ये सारी की सारी वो चीज़ें हैं जिससे इंडिया जो है वो परेशान दिखाई देता है और वो कोशिश कर रहा है कि पाकिस्तान के दोस्तों को अपना दोस्त बनाया जाए या फिर पाकिस्तान के दोस्तों को पाकिस्तान से दूर किया जाए। और इस सूरत हाल में इंडिया कोशिश कर रहा है कि वो तिजारती जंग के एतबार से पाकिस्तान पर फोकियत ले जाए। यहाँ पर नाज़रीन किराम एक और ख़बर भी ये है, एक और जो हक़ाइक़ हैं, तफसीलात हैं वो ये हैं कि खलीजी ममालिक जिनमें 6 बड़े ममालिक शामिल हैं, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब इमारात, बहरीन, कुवैत, कतर और ये जो ममालिक हैं और ओमान, इनके अंदर जो है तकरीबन 90 लाख के करीब जो हैं इंडियन मौजूद हैं। और उनके साथ साथ इंडिया के जो दूसरे जो इंडिया के नाम पर ही या इंडिया की जहाँ पर असर रसूख है बांग्लादेश की अगर यहाँ पर काम करने वाले लोगों का जायज़ा लिया जाए तो ये तादाद जो है 1 करोड़ से तजावुज़ करके 1 करोड़ 20-30 लाख बन जाती है। यानी इसका मतलब ये हुआ। और ये भी रिपोर्ट सामने आ चुकी हैं कि मुत्तहिदा अरब इमारात के अंदर 33% जो हैं वो इंडियन मौजूद हैं। तो इंडिया की खलीजी ममालिक में इस कदर असर रसूख से
ایک طرح سے جو مبصرین ہیں، جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں، فارن پالیسی میگزین جو امریکہ کا ایک مشہور وہ ہے میگزین ہے، اس کی رپورٹ کے مطابق بھی کہ آنے والے دنوں میں خلیج اور انڈیا کے تعلقات سے بہت زیادہ دنیا کی سیاست تبدیل ہو سکتی ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے لیے بھی کچھ خطرات اور خدشات ہیں کہ اگر پاکستان انڈیا کی سیاست اسی طرح جاری رہی تو پاکستان اب کیا کر سکتا ہے، پاکستان کو آگے جا کر کیا کرنا چاہیے۔ تو اس پر ہم تفصیلاً آپ کو بتائیں گے، حقائق بھی بتائیں گے۔ ایک اور جو خبر ہمارے پاس ہے وہ یہ ہے کہ جو بھارتی فوج کے ایک سربراہ، بھارتی فوج کے ایک جنرل تھے، انہوں نے اعتراف کیا ہے کہ پاکستان کی جو فوج ہے وہ بھارتی فوج کے مقابلے میں زیادہ صلاحیتوں کی مالک ہے، اور پاکستان کا جو ISPR کا ادارہ ہے، جو شعبہ تعلقات عامہ کے حوالے سے ان کے پاس جو انفارمیشن ہے، انفارمیشن کے حوالے سے پاکستان جو ہے وہ انڈیا کی فوج سے زیادہ مضبوط اور سٹرونگ ہے۔ اور یہ بھارتی جنرل کی آپ اس وقت ویڈیو بھی دیکھ رہے ہیں، انہوں نے خود اعتراف کیا ہے برطانوی تھنک ٹینک سے خطاب کے دوران کہ مقبوضہ کشمیر کے اندر جو پلوامہ حملہ ہوا اس میں بھارت جو ہے وہ ہارا ہے اور پاکستان جیتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جڑی ہوئی ایک اور خبر بھی برطانوی اخبار جو انڈین اخبار ہے اس کی سامنے آئی ہے۔ انڈین اخبار نے یہ بھی کہا ہے، اپنی ایک رپورٹ میں یہ کہا ہے انڈین اخبار نے کہ بھارت نے اسرائیلی اسلحے یا اسرائیلی میزائل کے ذریعے سے اپنے ہی ہیلی کاپٹر کو مار گرایا، اور تقریباً 6 کے قریب بھارتی فوجی جو ہیں وہ مارے گئے ہیں۔ اور پھر یہ بھارت کی اندر کی جو ان کے اپنے جنرل ہیں وہ اعتراف کر رہے ہیں۔ پھر دوسری طرف سے ایک اور خبر یہ بھی ہے، جو ایشو اس وقت چل رہا ہے دنیا کے اندر اور بھارت کے اندر، وہ یہ ہے کہ بھارت کے اندر انتخابات منعقد ہو رہے ہیں، اور تقریباً 11 اپریل سے 19 مئی تک انتخابات وہاں پر شیڈول ہیں، اور ان انتخابات میں تقریباً 90 کروڑ کے قریب جو لوگ ہیں انڈین وہ ووٹ ڈالیں گے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھارتی انتخابات کون جیتے گا؟ کیا واقعی مودی سرکار جو ہے دوبارہ انڈیا کی حکومت حاصل کر پائیں گے، اور انڈین جو سرکار ہے، انڈین جو گورنمنٹ ہے وہ دوبارہ مودی اور اس کی جماعت کے پاس جائے گی؟ اس حوالے سے بھی آپ کو تفصیلات بتائیں گے، لیکن ایک ذرا مختصر سی بریک لے لیتے ہیں، بریک میں واپس آتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ جی ہاں ناظرین کرام، بات کر رہے ہیں آج انتہائی اہم ٹاپکس پر۔ جو ٹاپکس آج ہمارے پاس ہیں اس میں آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ ایران پاکستان کے اوپر گولہ باری کیوں کرتا ہے، اور پھر آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ پاکستان کے اندر مہنگائی کیوں زیادہ ہے اور اس کی وجوہات کیا ہیں۔ کیا پاکستان کے اندر جو پیٹرول اور گیس کے ذخائر نکل رہے ہیں وہ پاکستان کی قسمت کو یا پاکستان کے عوام کے اوپر جو مہنگائی کا بوجھ ہے اسے ختم کر پائیں گے یا نہیں۔ اور پھر ساتھ ساتھ ہم بات یہ بھی کر رہے ہیں انڈیا کے حوالے سے کہ انڈیا جو ہے خلیجی ممالک کے اندر اثر و رسوخ بڑھا رہا ہے، اور جو امریکی جو فارن پالیسی میگزین ہے اس کی جو رپورٹ سامنے آئی ہے اس کے مطابق کہ انڈیا جو ہے اب وہ ایران پر انحصار کم کر رہا ہے اور خلیجی ممالک پر انحصار کیا
زیادہ کر رہا ہے اور اس میں حقائق کیا ہیں، اسی والے سے بات کر لیتے ہیں. ہمارے لائن پر موجود ہیں معروف تجزیہ کار جناب سیف اللہ خالد صاحب. سیف اللہ صاحب بہت شکریہ وقت دیا آپ نے ہمیں. سیف اللہ خالد صاحب ایک خبر، ایک رپورٹ سامنے آئی ہے، امریکی فورن پالیسی جو میگزین ہے اس کی ایک رپورٹ ہے کہ انڈیا جو ہے وہ اب گلف ممالک جو پاکستان کے دوست ممالک ہیں ان کی طرف بڑھ رہا ہے اور کوشش کر رہا ہے کہ پاکستان کے دوست ممالک کو پاکستان سے دور کر دیا جائے. اور جو فورن پالیسی میگزین ہے اس کی رپورٹ کے مطابق کہ انڈیا جو ہے اب ایران سے پیچھے ہٹ رہا ہے، ایران سے تعلقات کو کم کر رہا ہے. یہ تو ان کی رپورٹ ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ شاید ایسا ممکن نہ ہو کہ انڈیا جو ہے وہ ایران سے پیچھے ہٹ جائے. تو اس کے پیچھے کچھ اور سازش بھی ہو سکتی ہے کہ گلف یا خلیجی ممالک کے اندر انڈیا اپنا اثر و رسوخ بڑھائے اور پھر اس کے ذریعے سے پاکستان کو کاؤنٹر کرے. تو آپ اس پر کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. مدنی صاحب سچویشن یہ ہے کہ یہ جو چیز امریکن میگزین نے آج لکھی ہے یہ ہمیں کافی عرصے سے آن گراؤنڈ دکھائی دے رہی ہے. اس میں ایک چیز کا فرق البتہ ضرور ہے کہ انڈیا ایران سے پیچھے نہیں ہٹ رہا. آپ نے جو اپنی تجزیے میں بیان کیا وہ بات درست ہے کہ انڈیا ایران سے پیچھے نہیں ہٹے گا، کیونکہ انڈیا اور ایران بہت سارے معاملات میں ایک دوسرے کے ساتھ نتھی ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ مل کے کام کرتے ہیں. تو پیچھے ہٹنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اگر انڈیا ایران کو چھوڑ دے گا تو ادھر روس کے ساتھ بھی اس کے معاملات ختم ہو گئے، افغانستان سے بھی اس کو کچھ نہیں ملنے والا. تو پھر اس علاقے میں وہ اپنے مفادات کا تحفظ کیسے کرے گا؟ یہ اس کے لیے ممکن نہیں ہے. ہاں البتہ انڈین جو ہیں وہ مختلف ذرائع سے یہ کوشش ضرور کر رہے ہیں کہ خلیج کے دیگر ممالک کے ساتھ اپنے تعلقات کو، سفارتی تعلقات کو، اپنی تجارت کو اتنا آگے بڑھا لیں کہ وہ پاکستان کے دوستوں کے اندر گھس سکیں اور وہاں سے اپنے مفادات کے لیے ان کی پالیسیوں پہ اثر انداز ہو سکیں. اس حوالے سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ دو چیزیں کی جا رہی ہیں. ایک تو یہ کہ انڈیا کے جو سفارتکار خلیجی ممالک میں بھیجے جاتے ہیں ان میں عربی کو جاننے والے اور اس کلچر کو جاننے والے زیادہ لوگ ہوتے ہیں جو وہاں مکس اپ ہو سکیں اور وہ لائزون اچھا بنا سکیں. اور دوسرا یہ ہے کہ انڈیا جو پوری دنیا کے ساتھ جو اپنی مارکیٹ کو اپنی مارکیٹ کو ہتھیار کے طور پہ استعمال کر رہا ہے کہ یہ اتنے انسانوں کی مارکیٹ ہے، ان کے ساتھ اسی حساب سے تجارت کو بڑھا رہا ہے. تو آپ دیکھتے ہیں کہ ان کا جو بیلنس آف ٹریڈ ہے وہ پاکستان کے مقابلے میں زیادہ ہے کیونکہ وہ ایک بڑا ملک ہے. تو یہ بات درست ہے، وہ یہ کر رہا ہے اور اس کا ہدف بنیادی صرف پاکستان ہے کہ کسی طرح سے پاکستان کو گھیرا جا سکے. لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عرب، ہم یہ دیکھ رہے ہیں بلکہ کہ خلیجی ممالک بھارت کے ساتھ تجارت اور دیگر معاملات میں انوالو ہونے کے باوجود پاکستان کے ساتھ ان کا انٹرسٹ کم نہیں ہوا، کیونکہ پاکستان کے ساتھ جو ان کے معاملات ہیں وہ اور نوعیت کے ہیں، وہ دفاعی نوعیت کے ہیں، کچھ اور معاملات ہیں، اور میں نہیں سمجھتا کہ ان کو اس طرح سے آسانی سے ختم کیا جا سکتا ہے. جی سیف اللہ صاحب، ایک اور جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ بھارتی جنرل نے اعتراف کیا ہے کہ پاکستان کی فوج جو ہے بھارت کے مقابلے میں زیادہ صلاحیتوں کی مالا مال ہے. ISPR کی انہوں نے تعریف کی کہ انفارمیشن کے حوالے سے پاکستان کی جو فوج ہے وہ بھارت سے جیت چکی ہے. تو اس پر آپ کیا کہیں گے؟ ہاں جی، بنیادی طور پہ ان کا جو تھیسس وہ یہ تھا کہ ہائبرڈ وار ہے جس کو ہم 5th جنریشن وار کہتے ہیں، اس کا جو وہ پاکستان نے جیت لی ہے. حقیقت یہ ہے کہ انڈیا، امریکہ، ایران، اسرائیل، یہ جتنے بھی پاکستان کے دشمن ہیں انہوں نے اس حوالے سے پاکستان میں ایک 5th جنریشن وار مسلط کر رکھی ہے. اور الحمدللہ یہ دشمن کی زبان سے ہم سن رہے ہیں کہ وہ جنگ، وہ اپنے مقاصد میں وہ لوگ کامیاب نہیں ہو سکے. یہ بات درست ہے. انڈیا کا جو اسٹیٹ میڈیا ہے وہ سارے کا سارا بنیادی طور پہ ہندو انتہا پسند میڈیا ہے، اور ان کے آپ انالیسس کو دیکھیں، آپ بھی یقیناً میڈیا میں دیکھتے ہوں گے انڈیا کے ٹی وی چینلز کو، کہ اس میں پروفیشنلزم نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے. بالکل وہ پوری دنیا کو، وہ اپنی جو انڈیا کی عوام کو دھوکہ دینے کے لیے ان کی تمام پالیسیز ہیں. ان کی فلمیں دیکھ رہے ہیں، فنٹن ہے، دوسری ہے، اور کئی انہوں نے بہت کچھ بنا رکھا ہے ممبئی کی فلم انڈسٹری میں. اب فلم انڈسٹری میں یا اسکرین کے اوپر وہ پاکستان کو شکست دے رہے ہیں، وہ اپنی، ان کی فوج بہت دنیا کی سب سے طاقتور فوج ہے. لیکن عملی طور پر ان کا عالم یہ ہے کہ ابھی تو وہ سارا کچھ سامنے آ گیا کہ انہوں نے
پاکستانی طیارے کے ساتھ لڑائی کرتے ہوئے اپنے ہی ہیلی کاپٹر کو میزائل سے مارا. یہ ان کی صلاحیتوں کا عالم ہے. اور جہاں تک یہ جو آپ نے جس خبر کی بات کی, یہ مقبوضہ کشمیر میں کور کمانڈر رہے ہیں, ان کا نام میرے ذہن میں نہیں آ رہا. انہوں نے کل ایک وہاں اسٹیٹ لیکچر دیتے ہوئے کہا ہے, میں نے ان کی ویڈیو بھی سنی ہے, انہوں نے یہی کہا ہے کہ انفارمیشن کو استعمال کرنا اور اس انفارمیشن کو جھوٹ سے پاک رکھنا, اس حوالے سے آئی ایس پی آر نے قابل قدر کردار ادا کیا ہے, اور آئی ایس پی آر نے یہ جنگ لڑی ہے اور جیتی ہے الحمدللہ. جی سیف اللہ صاحب, بھارت میں انتخابات بھی چل رہے ہیں اور اگلے ماہ سے انتخابات شروع ہونے جا رہے ہیں, تو آپ کے خیال میں انتخابات کون جیتے گا؟ کہا تو یہ جا رہا ہے کہ مودی سرکار جو ہے وہ پہلے کی طرح, جو کہ نظام سسٹم ان کے پاس ہے, اور انٹرنیشنل سیاست بھی یہ کہتی ہے کہ مودی کو جتوایا جائے, تو آپ کے خیال میں کون جیتے گا انتخابات؟ دیکھیں جی, انڈیا میں جو سچویشن ہے وہ پاکستان اور دنیا کے دیگر ممالک سے بہت مختلف ہے. انڈیا میں ہمیشہ سے وہ جو ان کی ہندوتوا کی پارٹیاں ہیں, جو ان کی سنگھ پریوار جس کو کہا جاتا ہے, انتہا پسند ہندو جو دنیا میں کسی دوسرے کو جینے کا حق دینے کے لیے تیار نہیں ہے, جنہوں نے اپنے ہی بابا قوم کو اس لیے قتل کر دیا گوڈسے نے کہ وہ پاکستان کے حق کی بات کیوں کر رہا ہے. یہ لوگ انڈیا کی اسٹیبلشمنٹ میں ہر جگہ پہ چھائے ہوئے ہیں. را ہو, انڈین فوج ہو, انڈین ڈیفینس منسٹری ہے, انڈین فورن آفس ہے, یہ ہر جگہ پہ ان لوگوں کا تسلط پہلے دن سے, یعنی 47 سے ہی ان لوگوں کا تسلط قائم تھا. کانگریس آئے یا دیگر دوسری پارٹیاں ہیں, ان کے ساتھ ان کا جو کوارڈینیشن نہیں بن رہا تھا. بی جے پی ان کا اصل میچ ہے. بی جے پی ان کی کیونکہ اپنی جماعت ہے, تو جب سے بی جے پی آئی ہے, اسپیشلی مودی کے آنے کے بعد, انہوں نے بے تحاشا انویسٹمنٹ کرنے کے بعد ان اداروں میں بری طرح سے ہندو انتہا پسندوں کا تسلط جو پہلے سے موجود تھا اس کو بڑھایا ہے. پچھلے سال میں نے وہ خبر, ہم نے اس پہ کام بھی کیا تھا کہ ان کی جو انٹیلیجنس ایجنسی ہے را, اس کے 50% آفیسرز کو اس لیے نکال دیا گیا تھا کہ وہ انتہا پسند ہندو مقاصد کے ساتھ متفق نہیں تھے, اور ان کی جگہ پہ اسی طرح کے جو ذہنیت کے لوگ تھے ان کو ڈالا گیا ہے. اسی طرح ان کا ایک ادارہ سی بی آئی ہے, یعنی ہر ادارے کے ساتھ انہوں نے. اور سیف اللہ صاحب, ایک جو خبر آج ایک رپورٹ سامنے آئی ہے جو میری نظر سے گزری کہ 33% سے زائد لوگ جو بھارتی قومی اسمبلی میں ہیں, بھارتیہ جنتا پارٹی کے جو لوگ تھے, وہ کرمنل کیسز میں ملوث ہیں, یعنی کہ دہشت گرد یا اسی طرح سے فوجداری مقدمات جن کے اوپر قائم ہیں, وہ ایم این اے یا وہاں کے قومی اسمبلی کے ممبر بنتے ہیں, سیاست میں آئے ہوئے ہیں. جی یہ بات درست ہے. یہ پچھلی اسمبلی میں بھی ایسا ہی تھا. اس مرتبہ ان کا ریشو بڑا ہے, اور یہ جو اگلے الیکشن ہونے جا رہے ہیں ان میں جن لوگوں کو انہوں نے میدان میں اتارا ہے وہ تعداد 50% سے بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے, کیونکہ یہ ہیں تو وہی کرمنل گینگز جن کو اٹیک کرتے ہیں. تو انہوں نے میڈیا میں بھی خرچ کیا ہوا ہے. پچھلے سال جولائی میں ایسی رپورٹس آئی تھیں, انڈیا کے کسی اخبار نے ان کو لیک کیا تھا کہ انہوں نے انڈین میڈیا میں پیسہ تقسیم کیا ہوا ہے تاکہ وہ مودی کی گورنمنٹ کی حمایت میں جائیں اور اینٹی پاکستان ایک وار ہسٹیریا کریٹ کریں. تو یہ ساری سچویشن ہے. وہاں جس طرح سے بنگلہ دیش میں ایک سچویشن ہے کہ اس وقت تسلط ہے ایک حکومت کا, اور اس کے خلاف ووٹ دے بھی دیں تو وہ یعنی پرچی آپ اس کے خلاف ڈالیں گے نکلے گی اس کی فیور میں. اتنی زبردست دھاندلی کا سسٹم ہے. اسی طرح انڈیا میں بھی وہی سسٹم ہے. اور پھر انٹرنیشنل جو اسٹیبلشمنٹ ہے, سی آئی اے ہے یا اسرائیل ہے, ان کی بھی فیور میں یہی ہے کہ مودی آئے. بالکل. تو اس لیے حالات تو مودی کے لیے ہی سازگار ہے, لیکن میں نہیں سمجھتا کہ یہ پہلے کی طرح کوئی بہت بڑی اکثریت لے کے آئے گا. اس مرتبہ بہت سارے علاقوں میں کچھ اور طرح کا مزاج بھی پایا جاتا ہے. ہو سکتا ہے کہ وہاں سے کچھ دوسرے لوگ بھی الیکشن جیت جائیں. اسپیشلی جو پاکستان کے ساتھ, ایک جملہ کہوں گا, اسپیشلی جو پاکستان کے ساتھ انہوں نے واردات کی اور جوابی طور پہ پاکستان نے ان کو دھول چٹا دی الحمدللہ, اس کے اثرات
آئیں گے مودی پہ اور اس کے مودی کو لینے کے دینے پڑیں گے انشاءاللہ۔ جی سیف اللہ صاحب بہت شکریہ، وقت دیا آپ نے ہمیں۔ ناظرین کرام بات کر رہے ہیں انڈیا کی۔ انڈیا جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے دنیا کا آبادی کے لحاظ سے دوسرا بڑا ملک انڈیا کو گردانا جاتا ہے، 1 ارب 20 کروڑ سے زائد وہاں کی آبادی ہے، چین کے بعد دوسرا بڑا ملک ہے انڈیا۔ اور انڈیا کے اندر جو پیٹرول ہے اور دیگر جو توانائی کے جو وسائل ہیں وہ سب سے زیادہ خرچ کیے جاتے ہیں، اور انڈیا کی جو اکانومی ہے وہ بھی بہت بڑی ہے، اور وہاں چونکہ آبادی کے لحاظ سے اور رقبے کے لحاظ سے بہت بڑی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ انڈیا جو ہے اندرونی طور پر اگر دیکھا جائے تو انڈیا کی سیاست پر وہ لوگ قابض ہیں جو شدت پسندی کو ہوا دیتے ہیں، جن کا نظریہ یہ ہے کہ انڈیا کے اندر صرف اور صرف ہندو رہنے چاہیے، باقی کوئی اقلیت انڈیا کے اندر نہ ہو۔ اس میں وہ جو وہاں پر بسنے والے سکھ کمیونٹی ہے اس کو بھی تھریٹ کرتے ہیں، مسلمان جو 20 سے 25 کروڑ ہیں ان کو بھی دہشت گردی کا نشانہ بناتے رہتے ہیں۔ مزید بات کر لیتے ہیں، اس وقت ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں جناب بریگیڈیئر فاروق حمید خان صاحب۔ بریگیڈیئر صاحب بہت بہت شکریہ، وقت دیا آپ نے ہمیں۔ یہ فرمائیے کہ بھارتی جو فوج کے اندر کے لوگ ہیں، جو سابق فوجی اہلکار ہیں، وہ پاکستان کی فوج کی صلاحیتوں کا اعتراف کرتے رہتے ہیں، ہم سنتے رہتے ہیں۔ ابھی ایک خبر سامنے آئی ہے کہ بھارتی جنرل نے اعتراف کیا ہے کہ پاکستان کی فوج کے پاس جو انفارمیشن ہے اس حوالے سے یا ہائبرڈ وار ہے پاکستان نے وہ جیت لی ہے۔ تو اس پر آپ کیا کہیں گے کہ پاکستان کی فوج انڈین فوج کے مقابلے میں کس قدر طاقت کی حامل ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ مجھے کوئی ایسا ماضی میں ایسا کوئی انسیڈنٹ یاد نہیں ہے جبکہ دشمن نے پاکستان کی خاص کر کے بارے میں غالباً فاروق حمید صاحب سے رابطہ منقطع ہو گیا، دوبارہ رابطے کی کوشش کریں گے، لیکن اس سے پہلے ایک مختصر سی اگر بریک لے لی جائے تو اس کے بعد واپس آتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ جی ہاں ناظرین کرام، بات کر رہے تھے بھارت کے حوالے سے۔ پاکستان کی فوج کے پاس جو صلاحیت ہے وہ بھارتی فوج کے پاس نہیں ہے۔ بھارت کے سابق فوجی اہلکار جو ہیں، بھارتی جرنیل بھی اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں۔ مزید بات کر لیتے ہیں، جناب بریگیڈیئر فاروق حمید صاحب اس پر لائن پر موجود ہیں۔ بریگیڈیئر صاحب، آپ بات کر رہے تھے کہ پاکستانی فوج کے پاس جو صلاحیت ہے وہ انڈین فوج کے پاس نہیں ہے، پاکستان نے چاروں شانے چت کیا ہے بھارت کو، اور بھارتی جرنیل بھی اس کا اعتراف کر رہے ہیں۔ آپ اس پر کیا کہیں گے؟ دیکھیے، یہ بہت بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے، نہ صرف انڈیا کے حوالے سے، انڈیا میں ان کے عوام کے لیے بلکہ پوری دنیا کے لیے، انٹرنیشنل کمیونٹی کے لیے، کہ پاکستان کی مسلح فوج کا بالکل ایک کلیئر ایج سامنے آیا ہے۔ ایک تو ان کی جو پروفیشنلزم ہے، جو ریسنٹلی دیکھی گئی ہے، جو مارکا ہوا انڈیا اور پاکستان ایئر فورس کے درمیان، ایک اس میں جس میں 2 فائٹر جہاں ہمارے GF-17 نے گرائے، اور دوسرا یہ انفارمیشن وارفیئر میں بھارت نے ان کی فوجی لیڈرشپ میں ایک سینئر ریٹائرڈ جنرل نے اس کا بات کا اعتراف کیا۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ پاکستان کی جو ملٹری لیڈرشپ ہے وہ کتنے عرصے سے یہ دیکھ رہی تھی کہ پاکستان کے خلاف انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ میں جو بدماشیاں ہے،
ان کی کوشش یہ ہے کہ وہ اس کو کہتے ہیں نا 5th جنریشن وارفیئر، کہ اب وہ روایتی جنگ نہیں، ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ پاکستان کو اکنامکلی کمزور کریں، دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ پاکستان میں دہشت گردی کروائیں، باعث دہشت گردوں کو یہاں پہ ٹرین کر کے بھیجیں، جس وقت تحریک طالبان ان لوگوں کو انہوں نے BLA کو ان لوگوں نے ٹرین کیا، بلوچستان میں کیا، فاٹا میں کیا، ایک وہ انہوں نے کئی سال یہ لوگ کرتے رہے، تو اس میں بھی ناکام ہو گئے۔ تو دوسرا ایک سائیکولوجیکل وارفیئر ہے، پاکستان کے عوام کو مایوس کرنا، پاکستان کے لوگوں کو یہ احساس دلانا کہ جناب یہ ملک خدا نخواستہ خطرے میں، ایسی چیز، اور مسلح افواج کی اور پاکستان کے عوام کے درمیان ایک خلیج پیدا کرنے کی کوشش بھی کی گئی تھی۔ تو لہذا اس 5th جنریشن وارفیئر میں کیا مقابلہ کرنے کے لیے ISPR کو بڑا پاکستان کی آرم فورسز میں اس کو ریفارم کیا ہے، اس کو بڑا امپروو کیا ہے، اس کو ایکسپینڈ کیا، اس کی کیپیسٹی کو، اس کی پروفیشنلزم کو، اس میں بڑے ٹرینڈ ہمارے سویلین اور ملٹری اینالسٹ ہیں، ہمارے آفیسر جو ہیں وہ پوری دنیا میں گئے ہیں یہ میڈیا وارفیئر میں، انفارمیشن وارفیئر میں کورسز کرنے کے لیے ٹریننگ انہوں نے حاصل کی ہے۔ تو ہم نے دیکھیں یہ 15 سال سے دہشت گردی کی جنگ جو ہم نے الحمدللہ تقریباً جیت چکے ہیں، اب باقیات رہ گئی، چھوٹی ٹک ہو جاتی ہے، وہ بھی انشاءاللہ ختم ہو جائے گی۔ تو اس کا ایک وجہ یہی تھی کہ انفارمیشن وارفیئر، اور دیکھیں پاکستان کے اندر بھی لوگ موجود تھے، کچھ ایلیمنٹ پاکستان کی میڈیا میں بھی تھے جو یہ باہر کے لوگوں کی اس 5th جنریشن اور ہائبرڈ وارفیئر میں وہ سہولت کار کے طور پہ کام کر رہے تھے۔ الحمدللہ ان کو بھی آئیڈینٹیفائی کیے گئے پاکستان کے اداروں نے، ان کے خلاف بھی اب ہمارا سائبر وارفیئر، سائبر کرائم جو نئے قوانین آئے ہیں ان کے ایسے لوگوں کے خلاف ادھر بھی کارروائی کی جا رہی ہے۔ کچھ لوگ تو منہ چھوڑ کے بھاگ گئے ہیں اور باہر سے بیٹھ کے کر رہے ہیں۔ تو سوشل میڈیا کو استعمال کیا جا رہا ہے پاکستان کو میں مایوسی پھیلانے کی، پاکستان کی مسلح افواج کو ڈاؤن گریڈ کرنے کے، لیکن الحمدللہ بائی دی گریس آف پاکستان کے عوام اور پاکستان کی مسلح افواج میں بالکل ایک ٹوٹل ہارمنی آف تھاٹ ہے، ہارمنی آف ایفرٹ ہے۔ یہ دہشت گردی کے خلاف جنگ ہم نہ جیت سکتے اگر پاکستان کا 99% میڈیا جو نہایت پیٹریوٹک ہے، مجھے خود میڈیا کے ساتھ 12 سال ہو گئے، یقین جانے جس طرح میڈیا نے خاص کر یہ وار آن ٹیرر میں جس طرح یہ معاشرے کو مستحکم رکھا ہے، لوگوں کی مورال کو جو ہے وہ قائم رکھا ہے، اس کی مثال نہیں ملتی۔ حال ہی میں آپ دیکھیں میڈیا میں فائنینشیل کرائسس ہے، لیکن انڈیا پاکستان میں جب یہ ٹینشن ہوئی ہے، لڑائی ہوئی ہے 3 ہفتے پہلے، آپ دیکھیں پاکستانی میڈیا نے کیا زبردست جو ہے اعلیٰ مسائل حب الوطنی کی قائم کی ہے۔ تو میں کہنے کا میرا مطلب یہ ہے کہ ISPR اس میں دیکھیں ایک اور بڑی خوبی یہ ہے، انڈین ابھی حال ہی میں یہ بھی دیکھا گیا کہ انڈین آرمی کے ایئر فورس، نیوی اور آرمی کے جرنیل جب وہ میڈیا کے سامنے آئے وہ بول ہی نہیں سکتے تھے، وہ بڑا پرابلم ہو گیا تھا۔ لیکن ہمارے ہاں دیکھیں ہر 3 مہینے بعد DG ISPR ایک روٹین بن گیا، معمول ہے۔ DG ISPR پورے میڈیا کو، لوکل فورن میڈیا کو بریف کرتے ہیں، سوالات کا جواب دیتے ہیں، اور وہ جناب لائیو دکھایا جاتا ہے۔ تو اس کے علاوہ ہم فورن میڈیا کو ہر دفعہ باہر لے کے جاتے ہیں، ISPR ان کو دکھاتے ہیں کہ دیکھیں جی یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ بھارت کہتا ہے جی ہم نے بم گرائے اور ہم نے ٹریننگ کیمپس مارے، وہاں پہ درخت پائے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ فاٹا میں، وار آن ٹیرر میں، تمام علاقے میں ISPR میڈیا کو لیا کے دکھاتا ہے کہ پہلے حالات کیا تھے، اب دیکھیں جو ریکنسٹرکشن ہوئی ہے، میگا لیول کی ریکنسٹرکشن، وہاں پہ تمام سیوک فیسلٹیز، کیڈٹ کالجز، بریجز، روڈ، مارکیٹ، سکول، کالجز، کرکٹ اسٹیڈیم۔ تو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ ISPR میں جو دشمن کا نیریٹو ہے، چاہے وہ کچھ ایلیمنٹ پاکستان میں، چاہے وہ ویسٹ میں، چاہے وہ افغانستان میں، چاہے بھارت میں، وہ نیریٹو کو بڑا خوبصورتی سے ISPR نے پروفیشنل انداز میں اس کو کاؤنٹر کیا ہے۔ کوئی انگریز نہیں آئے، کوئی جرمن نہیں آئے ہمیں یہ بتانے کے لیے کہ کیسے کرنا ہے۔ یہ ہمارے لوگ ہیں، ہمارے افسر ہیں، ہمارے جوان ہیں، ہمارے سویلین اینالسٹ ہیں۔ آپ کو پتا IT میں ماشاءاللہ پاکستان میں کوئی کمی تو نہیں ہے۔ تو دیکھیں یہ بہت بڑا اعتراف ہے جو کہ انڈین آرمی کے ریٹائرڈ جنرل نے کیا، جو کہ کشمیر میں سرو کر چکے، وہ 15 کور جو کشمیر والی ہے انڈین آرمی کے، وہ اس کی کمانڈ کر چکے ہیں لیفٹیننٹ جنرل صاحب۔ بالکل۔ تو میرا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک بہت ٹریبیوٹ ہے، جب دشمن آپ کو آپ کی تعریف کے، اس کا مطلب یہ ہے کہ واقعی آپ اس کو اس تعریف کے آپ حقدار ہیں، آپ ڈیزرو کرتے ہیں۔
بالکل برگیڈیئر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے بہت اچھی گفتگو کی تھی ہمارے ساتھ۔ برگیڈیئر فاروق حمید صاحب پاکستان کی افواج کے حوالے سے بتا رہے تھے کہ پاکستان کی افواج بھارت کے مقابلے میں بہت زیادہ چیزوں کی صلاحیتوں کی حامل ہے، اور یہ اچھی بات ہے پاکستانی قوم کے لیے کہ پاکستان کی جو افواج ہے وہ اپنے ملک کے وطن کے دفاع کے لیے ہر وقت چکنا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ بھارتی جرنیل بھی اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں کہ باوجود پاکستان کی فوج وسائل کے اعتبار سے بہت کم وسائل ہیں پاکستانی فوج کے پاس ہے، اور ساتھ ساتھ پاکستان کی فوج عددی اعتبار سے بھی بہت تھوڑی ہے بھارت کے مقابلے میں، لیکن اس کے باوجود بھی پاکستان کی جو فوج ہے، افواج پاکستان تمام کی تمام مسلح افواج جو ہیں وہ بھارتی افواج کے اوپر حاوی ہیں۔ تو یہ اس کے پیچھے ایک سب سے جو بڑی وجہ ہے وہ ایمان کی طاقت ہے، وہ کلمہ طیبہ کی طاقت ہے، جو پاکستان کی افواج کو بہت زیادہ ایک طرح سے حوصلہ بخشتی ہے، پاکستان کی فوج کو دنیا کی تمام فوجوں سے ممتاز کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دشمن بھی اب اعتراف کر رہا ہے کہ پاکستان کی فوج جو ہے ہم سے زیادہ طاقتور ہے۔ بہرحال ایک اور ٹاپک ہے، گوادر ایئرپورٹ کا افتتاح کیا گیا ہے 14 سال کے بعد۔ عمران خان نے خطاب بھی کیا اور بلوچستان میں ترقیاتی منصوبے شروع کرنے کا اعلان بھی کیا، اور کہا کہ بلوچستان کو وہ حقوق وہ وسائل نہیں ملے جو اسے دیے جانے چاہیے تھے۔ عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ ماضی کے اندر بہت دفعہ جو ہے وہ بلوچستان کی جو عوام ہے ان کے ساتھ ایک طرح سے ظلم کیا گیا، زیادتی کی گئی، اور سوئی جو وہاں مشہور علاقہ ہے بلوچستان کا، وہاں سے گیس نکلتی ہے لیکن مقامی لوگوں کو وہاں کی جو معدنیات ہیں ان سے استفادہ نہیں مل سکتا، وہ مستفید نہیں ہو پاتے۔ تو عمران خان صاحب نے کہا کہ اب جو ہماری حکومت ہے وہ سب سے پہلے جو مقامی لوگ ہیں، جہاں کہیں بھی کوئی معدنیات نکلتی ہیں تو ان معدنیات سے، ان وسائل سے سب سے پہلے وہاں کے مقامی لوگ ہی مستفید ہوں گے، اور اس کے بعد جو ہے پھر باقی پاکستان کو ان وسائل تک رسائی دی جائے گی۔ اور ساتھ ساتھ جو ایک اور خبر ہے وہ یہ ہے کہ بلوچستان میں گولہ باری ہوئی ہے، بی بی سی نے ایک رپورٹ کی ہے، بی بی سی نے کہا، اور اس سے پہلے بھی بہت ساری چیزیں یہ خبروں میں آتا رہتا ہے کہ ایران سے پاکستان کی سرحدی حدود کی خلاف ورزی کی جاتی ہے، پھر سمگلنگ کا جو ایک طرح سے جو وہاں روزگار تھا، وہاں کی جو مقامی لوگ ہیں جو بہت جن کے پاس باقی وسائل نہیں ہیں، وہ وہاں پر چھوٹا موٹا سمگلنگ کا کاروبار کرتے ہیں، اس کے ذریعے سے اپنا ذریعہ معاش ان کا چلتا ہے، ان کی روزگار چلتا ہے، اسے بھی اب ایک طرح سے بند کر دیا گیا ہے۔ پھر ساتھ اس کے ساتھ ہی جڑا ہوا ایک اور ٹاپک ہے ہمارے پاس، اس پہ بات کریں گے کہ پاکستان کے اندر معاشی صورتحال انتہائی گمبھیر ہے۔ پاکستان کے اندر گیس اور پیٹرول کے ذخائر ملنے کے اشارے ملے ہیں، وزیر اعظم عمران خان صاحب بھی خوشخبری ایک طرح سے سنا چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود خبریں یہ ہیں کہ 11 سے 12 روپے پیٹرول جو ہے وہ مہنگا کیا جا رہا ہے۔ اور پھر یہ بھی خبر اسٹیٹ بینک کا اعلامیہ سامنے آیا ہے کہ 3300 ارب یعنی 3300 ارب روپے گورنمنٹ نے، یعنی موجودہ گورنمنٹ نے قرضہ لیا ہے پچھلے 8 ماہ کے دوران۔ اور پھر یہ بھی خبر اسٹیٹ بینک کا خود یہ کہنا ہے کہ 4.5 سال میں پہلی مرتبہ مہنگائی جو ہے وہ انتہائی ریکارڈ سطح پر پہنچ گئی ہے۔ تو پاکستان میں مہنگائی کی صورتحال کیا ہے، اس پر کیسے قابو پایا جا سکتا ہے، اسی حوالے سے ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہوں گے معروف معیشت دان بھی ہمیں جوائن کریں گے تھوڑی دیر میں، لیکن اگر بات کر لی جائے پہلے بلوچستان کے حوالے سے لائن پر اس وقت موجود ہیں جناب میجر ریٹائرڈ نذر زمرد صاحب۔ نذر زمرد صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا ہمیں۔ یہ فرمائیے گا کہ بلوچستان کے اندر 14 سال بعد گوادر ایئرپورٹ کا افتتاح تو کر دیا گیا ہے، تو اس پر آپ کیا کہیں گے کہ اتنا عرصہ اس ایئرپورٹ کے افتتاح میں کیوں لگ گیا؟ 14 سال کا عرصہ بہت عرصہ ہوتا ہے، اور پھر وزیر اعظم عمران خان صاحب نے بھی پہلے کے جو حکمران تھے ان کی طرح کہا کہ بلوچستان کی عوام کی جو پسماندگی ہے اسے ختم کیا جائے گا، تو آپ کس حد تک مطمئن ہیں کہ موجودہ حکومت کیا کر سکتی ہے بلوچ عوام کے لیے؟ دیکھیں، بنیادی طور پہ تو ہم کسی کی سوچ پہ یا کسی کے ارادے پہ ہم شک نہیں کرتے، ٹھیک ہے نا، اور اس صوبے کو ہمیشہ ہر حکمران نے ہر انداز میں نظر انداز کیا۔ تو جس کی مثال آپ گوادر کے ریفرنس سے آپ دے رہے ہیں کہ جی گوادر کا پورٹ جناب کب شروع ہوا اور اس پہ کس قسم کے کام ہو رہے ہیں، اور 14 سال بعد ابھی جو ہے نا اس کے ایئرپورٹ کا افتتاح ہو رہا ہے، تو مطلب ہم اس وقت عمران خان صاحب جو پرائم منسٹر ہیں ہم ان کے ارادے پہ، ان کی نیتوں پہ نہیں کرتے، بٹ ہمارا بنیادی ہمارا پوائنٹ آف ویو ہے کہ ہم پچھلے 70 سال سے نعرے اور وعدے اور معافیاں سن رہے ہیں، تو ہم ان بات پہ اس وقت تک یقین نہیں کریں گے جب تک عملاً بلوچستان کی ترقی کے لیے کام نہیں ہوگا۔ افتتاحوں کا سلسلہ پچھلے 40 سال سے چلتا رہا، ہر حکمران نے افتتاح کیے، یہ روڈز کے بھی افتتاح ہوئے، آج کشلاق اور جوگ کے درمیان دورایا روڈ بنانے کی بھی بات ہوئی، بٹ ٹھیک ہے، ارادے اچھے ہیں، مگر بنیادی طور پہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ جب تک عملاً کوئی کام نہیں ہوگا، سی پیک پہ عملاً بلوچستان میں کوئی ایکٹیویٹیز نہیں ہوں گی، اس وقت تک
ہم اس بات کو ہماری تسلی نہیں ہوگی کہ بلوچستان میں ترقی ہو رہی ہے. جہاں تک گوادر کی بات کر رہے ہیں کہ گوادر ٹھیک ہے ایک بہت بڑا اسکوپ ہے سی پیک کے ریفرنس سے، بٹ اس وقت گوادر کی یہ حالت ہے کہ گوادر کے لوگوں کو پینے کا پانی میسر نہیں ہے، لوگوں کو میٹھا پانی نہیں مل رہا. وہ ٹینکر کی بنیاد پہ 4-5 ہزار روپے میں ایک ٹینکر پانی کا منگاتے ہیں. وہاں لوگوں کی بنیادی سہولتیں پوری نہیں ہوئی ہیں. تو جب تک آپ وہاں کے لوگوں کو انوالو نہیں کریں گے بڑی بلڈنگیں بنانے سے یا ایئرپورٹوں کے افتتاح کرنے سے، تو وہ لوگوں کا پیٹ نہیں بھرتے، وہ لوگوں کا بلوچستان کی جو احساس موری وہ کور نہیں ہو سکتی. تو اس لیے مطلب ہم ان کے ارادوں پہ شک نہیں کرتے، بٹ ہمیں ابھی تک ان سے کوئی امید نہیں ہے. ہاں جب یہ کام کریں گے زمین پہ چیزیں نظر آنی شروع ہو جائیں گی تو پھر ہم اس بات پہ یقین کریں گے کہ ہاں یہ بلوچستان سے سیریس ہے. سر ایک خبر یہ بھی ہے، جس طرح سے ہم نے بات کی ابھی کہ 14 سال کا عرصہ ایک بہت عرصہ ہوتا ہے. ہر حکومت نے کہا کہ ہم گوادر ایئرپورٹ کو افتتاح کریں گے، اور اس میں پھر قرضے بھی بہت لیے گئے، چین سے بھی قرضے لیے گئے 2-3 مرتبہ. تو پھر یہ بھی خبریں آئی کہ اس میں خرد برد بھی ہوئی ہے کہ کرپشن کی نظر بھی ہوئی ہے. تو اس طرح کے پروجیکٹس جب بھی بلوچستان کے اندر شروع ہوتے ہیں، جیسے کہ ابھی بھی ایک آج کی خبر سامنے ہے کہ عالمی عدالت جو وہاں پر آبپاشی کا نظام بنا رہی تھی، منصوبہ شروع کیا تھا، اس میں کروڑوں ڈالر کی سرمایہ کاری کی تھی، اس سے وہ پیچھے ہٹ گئی ہے کیونکہ ان کو پتا تھا کہ شاید اس میں کوئی کرپشن ہوتی ہے. تو بلوچستان میں عموماً جب بھی اس طرح کے پروجیکٹ شروع ہوتے ہیں تو اس میں کرپشن کی باتیں بہت زیادہ ہوتی ہیں. تو اس کے ذمہ دار کون ہوتے ہیں؟ پھر جن لوگوں نے کرپشن کی ان کو پکڑا کیوں نہیں جاتا؟ سر دیکھیں، بنیادی طور پہ ایک بات آپ ذہن میں رکھیں کہ بلوچستان کی جو اسٹریٹجک امپورٹنس ہے نا وہ بہت لوگوں کو تکلیف دیتی ہے. اس میں اسپیشلی اپنی حکمرانوں کی بات نہیں کرتا، ہاں میں انٹرنیشنل میڈیا کی، انٹرنیشنل جو ویسٹرن انٹرسٹ ہے جن کے، ان کی انوالومنٹ ہمارے صوبے میں بہت زیادہ ہے. وہ اس صوبے کو کسی صورت میں بھی بہتر انداز میں نہیں دیکھنا چاہتے. ٹھیک ہے نا. اب جہاں تک کرپشن کی آپ بات کرتے ہیں، کرپشن پورے ملک میں ہے. پنجاب میں کام ہو سکتے ہیں، پنجاب میں پل بن سکتے ہیں، پنجاب میں سب کچھ ہو سکتا ہے، خیبر پختونخوا میں ہو سکتا ہے، مگر بلوچستان میں کام نہیں ہوتے. تو اگر یہ کرپٹ لوگوں کی بات کرتے ہیں تو ان کو کون رہا ہے، ان کو سپانسر کون کر رہا ہے، تو ان کے خلاف کارروائیاں اس شدت سے کیوں نہیں ہو رہی جس شدت سے باقی جگہوں پہ ہوتی ہیں. تو بنیادی طور پہ یہ ایک بہت بڑا مافیا ہے جو بلوچستان کے مفادات سے ٹکرا رہا ہے. بلوچستان کے لوگوں کے بارے میں وہ رائے نہیں رکھ رہے ہیں اور بلوچستان کو وہ فیسیلیٹیٹ نہیں کر رہے ہیں. جس صاحب نے یہ واٹر پروجیکٹ تھا جو ورلڈ بینک کا تھا، ٹھیک ہے، اب ورلڈ بینک نے آپ سے ایکسیس مانگی کہ ہم آپ کے پانی کے معاملات کو $5 کروڑ کا پروجیکٹ تھا، مگر وہ کون سے عناصر ہیں جو اس معاملے کو سیریس لے کے ان کو ایکسیس نہیں دے رہے. اور 5 سال تک یہ پروجیکٹ جو ہے پڑھنے میں چلا گیا اور الٹیمیٹلی ورلڈ بینک نے ریفیوز کر دیا کہ جی یہاں کوئی کام ہمیں جو ایکسیس نہیں دی جا رہی یا یہاں کیا مسئلہ ہے یا کوئی دلچسپی نہیں لی جا رہی. تو یہ ایک ہمیں اس مائنڈ سیٹ کو بھی ایڈریس کرنا ہے، انٹرنیشنلی میں ایڈریس کرنا ہے کہ جی سی پیک کی وجہ سے بہت سارے ایسے عناصر ہیں جو بلوچستان کو پھلتا پھولتا نہیں دیکھنا چاہ رہے. تو ہم اسی لیے حکومت سے بھی گزارش کرتے ہیں کہ افتتاحوں کی تقریب جو ہے وہ بہت اچھی لگتی ہے، بٹ جب تک گراؤنڈ ریئلٹی میں گراؤنڈ پہ رہ کے کام نہیں ہوگا، گوادر میں عام آدمی کی ویلفیئر کا پروجیکٹ نہیں دیکھا جائے گا، اگر کوئی کنکریٹ کام کی پروڈکشن وہاں نہیں ہوگی سوائے ہاؤسنگ اسکیم سے، کوئی جو ہے نا ہاؤسنگ اسکیم سے یا زمینوں کو لوگوں کو بیچنے سے جو ہے نا پورٹ ڈیولپ نہیں ہوتا. وہاں انڈسٹریز لگانے کی بات ہے، وہاں پورٹ ڈیولپمنٹ کی بات ہے، وہاں لوگوں کی ویلفیئر کی بات ہے اور ایئرپورٹ کا کام کرنا ہے. تو ایئرپورٹ کام کرنے کے لیے ایئرپورٹ ایک آدمی بنتے ہیں، ایئرپورٹوں میں سالوں لگتے ہیں. تو آپ ایئرپورٹ جب بنائیں گے تو ایئرپورٹ پہ انٹرنیشنل لوگوں کو کیسے اٹریکٹ کریں گے؟ اس اٹریکشن کے لیے آپ نے کیا کیا ہے؟ بنیادی طور پہ جی اچھا سر، ایک اور جو خبر سامنے آئی ہے، بی بی سی اردو نے بھی اسے رپورٹ کیا ہے کہ ایران سے پاکستان کی سرحدوں پر گولہ باری ہوتی ہے. اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا. تو آپ کے خیال میں، اور ایک باقاعدہ طور پر ایک بڑے ادارے نے یہ بات کہی ہے، تو اس پر حکومت پاکستان نے کوئی ایکشن لیا ہے کہ وہاں کی جو مقامی آبادی ہے وہ بہت زیادہ متاثر ہوتی ہے، وہاں سے ہجرت کرنے پر مجبور ہو جاتی ہے، پھر وہاں پر وہ وسائل نہیں ہیں ان کے پاس کہ اپنے وہ دو وقت کی وہ روٹی کھا سکیں. تو یہ گولہ باری کیوں ہوتی ہے؟ وہاں کی جو سرحدی علاقے ہیں وہاں کے لوگوں کو حکومت کیوں نہیں سہولیات دے رہی؟ سر دیکھیں، بنیادی طور پہ جو ایران کے جو اکراس دا بارڈر ایکٹیویٹیز ہے اس میں بہت ساری وجوہات ہیں. ایک تو سب سے مین وجہ ہے وہاں وہ اسمگلنگ روٹ ہے. ٹھیک ہے، وہاں اسمگلنگ روٹ ہے
اور وہاں کے لوگ جو ہے نا اس بارڈر کو استعمال کرتے ہیں، جس کی بنیاد پہ پاکستان اتنی شدت سے کارروائی نہیں کرتا، بیکاز پاکستانی گورنمنٹ نے یا بلوچستانی گورنمنٹ میں وہاں کے لوگوں کے لیے کوئی ویلفیئر پروجیکٹ نہیں لگا ہوا. بٹ ایران جو ہے، ایران کیونکہ ایران کا ایک اپنا پوائنٹ آف ویو ہے، وہ کسی معاملے کو انٹرفیئر نہیں کرنے دیتا، تو وہ ان لوگوں پہ بنیادی طور پہ وہ اس کی ایکسکیوز ہوتی ہے کہ جی یہ جند اللہ گروپ ہے، یہ فائرنگ کر رہے ہیں، ہم نہیں کر رہے، یا لیم ایکسکیوز کرتے ہیں، یا وہ ان لوگوں کو ٹارگٹ بنانے کی کوشش کے چکر میں عام پبلک ٹارگٹ ہوتی ہے. تو اس بنیاد پہ بہت ہائی لیول پہ اس بات پہ بات چیت چل بھی رہی ہے، اور ان کی جو فارن آفس ہے اس کو بھی انٹیمیٹ کیا جاتا ہے. اور بٹ بنیادی طور پہ اگر اس کو ڈپلومیٹکلی دیکھ لیں تو یہ ہمارے ڈپلومیٹکلی ہمارے اینڈ پہ، ان کے اینڈ پہ ایک بہت ہی گیپ ہے، جس کی وجہ سے ہم چیزوں کو ہینڈل نہیں کر پائے. اس کا بنیادی اور بہترین حل یہ ہے کہ پاکستان گورنمنٹ کو، بلوچستان گورنمنٹ کو یہاں کے لوگوں کو معاشی حالات بہتر کرنی ہوگی تاکہ وہ ایران پہ ڈیپینڈنٹ نہ ہو. سر اس میں ایک اور جو خبر سامنے ہے کہ افواج پاکستان یہ چاہتی ہے کہ جس طرح سے افغانستان کے ساتھ سرحدی علاقوں میں کشیدگی ہوتی ہے تو وہاں پر ایک باڑ لگائی گئی ہے، تو کیا بلوچستان کے ساتھ بھی اس طرح کا کوئی منصوبہ ہے تاکہ اس طرح کی شدت پسندانہ کارروائیاں نہ ہوں کہ پاکستان پر دہشت گردی کا الزام لگا دیا جائے؟ ہاں نہیں، بنیادی طور پہ یہ ایک پائپ لائن میں ہے، ٹھیک ہے نا، یہ پائپ لائن میں یہ چیز ہے کہ جی ایران کے ساتھ بھی جو ہے نا یہ فینس وائر لگائی جائے. بٹ ابھی تک تو ہم افغانستان کے پورے بارڈر کو کور نہیں کر سکے، یہ بہت بڑا پروجیکٹ ہے. بٹ اس کے لیے بنیادی طور پہ جو سب سے اہم چیز ہے، میں پہلے بھی ایک دفعہ آپ سے ذکر اسی پروگرام میں نے کیا تھا، کہ وہاں کے لوگوں کو جو پاکستان کے بارڈر پہ رہ رہے ہیں، آپ ان کو وہ فیسیلیٹیٹ کریں اور وہ ان کو ان لحاظ سے معاشی طور پر ان کی بہتری کریں، تاکہ کل کسی سٹیج پہ جو پائپ لائن میں ہے اگر ایران کے ساتھ فینس لگتی ہے تو یہاں کے لوگ ریئیکٹ نہ کریں، کیونکہ یہاں کے لوگوں کی معاشی روزگار ان کے ساتھ لنک ہے، اس لیے یہاں ریئیکشن آتا ہے. آپ نے کئی دفعہ سنا بھی ہوگا، دیکھا بھی ہوگا کہ جب ہم یہ ان کا جو بارڈر گیٹ ہے یہ کبھی بند کیا جاتا ہے تو وہاں سے پاکستانی پبلک کا ریئیکشن بہت شدت سے آتا ہے جو گورنمنٹ برداشت نہیں کر سکتی، تو ان کو فوراً کھولنا پڑتا ہے. ابھی بھی نوروز کے دنوں میں انہوں نے ایران نے وہ بند کر دیا تھا، تو جس کی وجہ سے کافی اس میں بھی احتجاج ہوئے. تو یہ بڑا ایک فارن آفس اور گورنمنٹ آف پاکستان کو اس چیز کو بڑی ڈیٹیل میں لینا پڑے گا کہ بارڈر اکراس دا بارڈر جو پاکستان کی پبلک ہے ان کو ویلفیئر، ان کی معاشی حالات کو ٹھیک کریں. جس دن کی یہاں کی معاشی حالات ٹھیک ہو جائے گی اس کے اگلے دن جو ہے نا ہم اپنے فینس وائر لگانا شروع کر دیں، کوئی ریئیکشن نہیں ہوگا اور اس سے بہت بہتری آئے گی، اور پاکستان جو ہے نا اکراس دا افغانستان اینڈ ایران کی کراس بارڈر جو ایکٹیویٹیز ہیں اس سے سیف ہو جائے گا اور ڈیولپ ہوگا. سر بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا ہمیں. بلوچستان سے ہمارے ساتھ تھے میجر ریٹائرڈ نذر زمورد صاحب. یہ بتا رہے تھے کہ بلوچستان کی عوام کو وہ سہولیات نہیں مل رہی جو ان کا حق ہے. یہی وجہ ہے کہ وہاں پر کوئی ویلفیئر پروجیکٹس نہیں ہے، جس کی وجہ سے سمگلنگ کا کاروبار بھی چلتا ہے، اور پھر جس کی وجہ سے ایران جو ہے سرحدی علاقوں پر گولہ باری بھی کرتا رہتا ہے. پاکستان کی معاشی صورتحال انتہائی گمبھیر ہے، اور اگر یوں کہا جائے کہ پاکستان کی معیشت جب تک مضبوط نہیں ہوگی پاکستان کے باقی مسائل بھی حل نہیں ہوں گے، کیونکہ معیشت ایک بنیادی طور پر پورے پاکستان کے لیے ایک ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے. کہ معیشت اگر پاکستان کی سٹرونگ یا مضبوط ہو تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ پاکستان کسی بھی ملک کے ساتھ جو اپنے تعلقات بنائے گا یا پاکستان کی خارجہ پالیسی ہوگی وہ آزاد ہوگی. پاکستان کسی کے ماتحت رہ کر کام نہیں کرے گا، پاکستان کسی کے دباؤ میں نہیں آئے گا، پاکستان کسی کے کہنے پر اپنے ہی ملک کے شہریوں کو فروخت نہیں کرے گا، پاکستان کسی کے کہنے پر اپنے ہی ملک کی جماعتوں پر یا فلاحی تنظیموں پر پابندی نہیں لگائے گا. تو پچھلے 70 سالوں سے پاکستان کی معیشت کے ساتھ جو کھلواڑ ہوا یہی وہ سبب تھا، یہی وہ کھلواڑ تھا، اصل سبب، بنیادی سبب، جس کی وجہ سے آج پاکستان کو ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے مسائل میں پاکستان الجھا ہوا ہے. اور ہر حکومت آتی ہے، وعدے کرتی ہے، عوام کو فلاحی منصوبوں کا خواب دکھاتی ہے کہ ان کے لیے بہت زیادہ سہولیات دے گی، لیکن حکومتیں عموماً جو ہے وہ ان کے جو وعدے ہوتے ہیں وہ محض وعدے ہی رہتے ہیں. ان کے جو خواب دکھاتے ہیں وہ کبھی شرمندہ تعبیر نہیں ہوتے. یہی کام جو ہے تحریک انصاف کی حکومت نے بھی کیا. تحریک انصاف کی حکومت نے کہا کہ 50 لاکھ جو ہے وہ گھر بنا کر دیں گے، اور کروڑوں میں انہوں نے کہا کہ روزگار کے مواقع دیں گے، اور پھر ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ پاکستان کا قرضہ بھی اتار دیں گے. پاکستان آخری دفعہ IMF کے پاس جا رہا ہے، لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے 8 ماہ میں
3300 ارب یعنی 3300 ارب کا قرضہ لے لیا گیا اور 4.5 سال کی ریکارڈ سطح پر جو ہے مہنگائی پہنچ گئی ہے. لیکن اس کے باوجود عمران خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر گیس بھی ہے, پیٹرول بھی ہے, ذخائر موجود ہیں, عوام کو بڑی خوشخبریاں مل رہی ہیں, خوشخبریاں سنائی جا رہی ہیں, لیکن اس کے باوجود خبر یہ سامنے آئی ہے کہ 12 روپے پیٹرول بھی مہنگا کیا جا رہا ہے. مزید بات کر لیتے ہیں. پاکستان کے معروف معیشتدان جناب ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب لائن پر موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم, بہت شکریہ وقت دیا آپ نے ہمیں. ہیلو جی ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ نے وقت دیا ہمیں. یہ فرمائیے کہ پاکستان کی معاشی صورتحال انتہائی گمبھیر ہے. اسٹیٹ بینک کی کل ایک رپورٹ بھی جاری ہوئی, اعلامیہ بھی جاری ہوا, اس کے مطابق کہا گیا کہ 4 سال کی بلند ترین سطح پر مہنگائی پہنچ گئی ہے. تو آپ کے خیال میں خوشخبریاں تو سنائی جا رہی ہیں کہ پاکستان کے اندر پیٹرول بھی ہے, گیس بھی ہے, لیکن پھر مہنگائی بھی ہے اور قرضے بھی بڑھ رہے ہیں. تحریک انصاف کی حکومت کر کیا رہی ہے؟ دیکھیے, تحریک انصاف کی حکومت وہی کر رہی ہے جو پچھلے 25-30 سال سے مختلف حکومتیں پاکستان میں کر رہی تھیں, جس کی وجہ سے پاکستان کی معیشت تباہ ہوئی, قرضوں کا بوجھ بڑھا, اثاثے بیچے گئے, عوام کی مشکلات میں اضافہ ہوا اور غربت بڑھی, بے روزگاری بڑھی. وہی چیز ایگزیکٹلی وہی کر رہے ہیں جو انہوں نے قوم سے وعدے کیے تھے. اس میں تقریباً 95% اس سے انحراف کیا اور معیشت کی جو اسٹیٹ بینک نے حالت بتائی ہے میرے خیال سے اس سے زیادہ خراب ہے معیشت کی حالت. اس لیے کہ ہمارا گروتھ ریٹ ہوگا اس سال 3.5%, جبکہ پچھلے سال تھا 5.2%. بیرونی قرضے نواز شریف کے دور میں بڑے تھے $7 بلین پر ایئر. اس حکومت کے دور میں 7 مہینے میں $10 ارب بڑھ گئے. تو ڈومیسٹک قرضے ملا کے اگر آپ دیکھیں تو اس سال کو 6,000 ارب کے قرضے بڑھیں گے, جبکہ پچھلے 10 سال میں 2300 ارب سال کے بڑھے تھے. اس سال 5,000 ارب بڑھیں گے. فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ جس کا بہت چرچا تھا وہ کوئی 22.6% گر گیا, نیچے چلا گیا انویسٹمنٹ. اثرات زر جس کی آپ نے بات کی ہے وہ پچھلے سال تھا 3.8%, فروری میں ہو گیا وہ 8.2%. عوام کچھ لے جا رہے ہیں, پیٹرول بجلی گیس کے نرخ بڑھا رہے ہیں, اس کے بعد جو ہے عوام پر ٹیکس کا بوجھ لگا رہے ہیں اور ٹیکسوں کی وصولی گر گئی. تو ابھی آپ کو یاد ہوگا عمران خان نے یہ کہا تھا کہ لوگ پچھلی حکومت کو ٹیکس نہیں دیتے تھے کیونکہ ان کو اعتماد نہیں تھا, وہ کہتے تھے یہ پیسے کھا جائیں گے. لیکن اس سال جو ٹیکسوں کی وصولی ہے وہ پچھلے سال سے زیادہ خراب ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ لوگوں کا ان پر اعتماد اور زیادہ کم ہے پچھلی حکومت کے مقابلے میں, کیونکہ ان کا گروتھ گرا ہے. تو اب جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں اگلے سال بھی معیشت سلو رہے گی, اگلے سال بھی مہنگائی کی شرح اونچی رہے گی, کم نہیں ہوگی. اگلے سال بھی کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ زیادہ رہے گا. ہماری برآمدات اس سال بڑھ نہیں سکیں, تجارتی خسارہ ہمارا کم نہیں ہو سکا, اور اوورآل کوئی ایک بہتری آپ نہیں کر سکتے سوائے ترسیلات کے. لیکن ریمیٹنسز میں کچھ اضافہ ضرور ہوا ہے, لیکن اس سے آپ بجٹ خسارہ کم کر رہے ہیں, یہ تو الٹا نقصان کا سودا ہے. جی سر, اس میں آپ نے بالکل درست نشاندہی کی کہ کچھ تبدیلی نہیں ہو رہی. تو جو خبریں سنائی جا رہی ہیں خوشخبریاں کہ گیس اور پیٹرول بھی نکل آئے گا, پھر مفت میں کہا جا رہا ہے کہ پیٹرول تو ادھار پر لیا جا رہا ہے لیکن قوم سے جو ہے نا مہنگا پیٹرول دیا جا رہا ہے. تو اس پر آپ کیا کہیں گے کہ یہ پیٹرول اور گیس کے ذخائر ہیں بھی صحیح یا صرف محض خوشخبریاں ہی سنائی جا رہی ہیں؟ دیکھیے, میں آپ سے ایک بات کرتا ہوں کہ ہماری آپ کی تمام پاکستانی قوم کی خواہش ہے, دعا بھی ہے, آپ بھی کرتے ہیں, ہم بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کرے تو پاکستان میں گیس اور پیٹرول نکلے. لیکن جو لوگ کھدائی کر رہے ہیں جن کو آپ نے ٹھیکہ دیا ہے وہ یہ کہتے ہیں جی ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ وہاں پر گیس ہے یا پیٹرول ہے, یا ہے بھی یا نہیں ہے. یہ میں آپ کو ذمہ داری سے بتا رہا ہوں. جو اس کام کو کر رہے ہیں جن کو آپ نے ٹھیکہ دیا ہے وہ یہ کہتے ہیں مجھے نہیں پتا کہ وہاں گیس نکلے گی یا پیٹرول نکلے گا یا نہیں بھی نکلے گا, یہ بھی ہو سکتا ہے. تو ابھی یہ پری میچور بات ہے, ضرور دعا کرنی چاہیے قوم کو, مگر اس قسم کی باتیں تھوڑی سی غیر ذمہ داری کی ہے. اس اسٹیج پر پرائم منسٹر نے کہا ہے جب جو کمپنی کر رہی ہے وہ کہتی ہے کہ مجھے نہیں پتا, تو ایسی باتیں ابھی نہ کریں. ہاں یہ کہے کہ جی ہم کھدائی کر رہے ہیں, نواز شریف کے زمانے میں یہ ٹھیکہ دیا تھا, قوم دعا کرے اللہ تعالیٰ فضل کرے, تو جب دوسرے ملکوں میں نکل سکتے ہیں تو مڈل ایسٹ میں یہاں بھی نکلے, تب تو ایک اچھی بات تھی. 2 رکعت نماز بھی پڑھ لیں. لیکن یہ کہنا کہ جناب خوشخبری ملنے والی ہے یہ تھوڑا سا بچپنا میرے خیال سے ہے, اور اس لیول پہ پہنچ کے یہ نہیں کرنا چاہیے. چلیں, ابھی تک کوئی ایسی
نہیں ہے ہمارے پاس. جی ڈاکٹر صاحب چلیں آپ کا بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا ہمیں. یہ تھے ہمارے ساتھ ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب، بہت اچھی گفتگو کر رہے تھے. ناظرین کرام آگے بڑھتے ہیں. ہم نے بات کرنی تھی کہ خواتین پر تشدد اور گھریلو نچاکیاں، اس ٹاپک پر بھی آئیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر بات کر لی جائے تیونس میں جو ایک عرب ممالک کی کانفرنس ہو رہی ہے، اور عرب لیگ کا یہ 30واں اجلاس ہے، اور اس اجلاس میں عرب ممالک کے تمام سربراہان جو ہیں وہ شرکت کر رہے ہیں، اور سعودی عرب کے جو بادشاہ ہیں شاہ سلمان وہ بھی اس کانفرنس میں شرکت کے لیے پہنچے ہوئے ہیں. اور آج جو ہے عرب لیگ کے جو وزرائے خارجہ ہیں، عرب ممالک کے جو وزرائے خارجہ ہیں، ان کا اجلاس بھی ہوا. بنیادی طور پر کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ جو تیونس کے اندر یہ ایک بڑا اجلاس ہو رہا ہے عرب ممالک کے سربراہوں کا، یہ ایک جو روایتی طور پر ان کا ہر سال اجلاس ہوتا ہے عرب لیگ کا، یہ ایک وہ کانفرنس ہے، وہ اجلاس ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایجنڈے میں جو بات طے ہے، کل بنیادی طور پر اجلاس ہوگا، اور ایجنڈے میں جو بات طے ہے وہ یہ ہے کہ گولان پہاڑیوں پر جو قبضہ کیا ہے اسرائیل کا جو قبضہ تھا گولان پہاڑیوں پر، اسے جو آئینی طور پر تسلیم کیا گیا ہے امریکہ کی طرف سے، اس حوالے سے غور و فکر کیا جائے گا. اور عرب ممالک کی کوشش کر رہے ہیں کہ گولان پہاڑیوں پر اسرائیل کے قبضے کو غیر آئینی طور پر تسلیم کر لیا جائے، غیر آئینی قرار دیا جائے، اور اس کے خلاف جو آئینی اور قانونی مزاحمت ہے وہ مزاحمت کی جائے. اور پھر ساتھ ساتھ شام کے مسئلے کا حل، عراق کے مسئلے کا حل، لیبیا کے مسئلے کا حل اور یمن کے مسئلے کے حل پر بھی غور و فکر کیا جا رہا ہے اس کانفرنس کے اندر. اور ساتھ ساتھ ایران کے بڑھتے ہوئے جو اثر و رسوخ ہے، عرب ممالک میں مداخلت ہے، اس کو ختم کرنے پر بھی غور و فکر کیا جا رہا ہے. لیکن دوسری طرف سے جو فلسطینی ہیں، فلسطینی کوئی زیادہ خوش نہیں ہیں اس کانفرنس سے، زیادہ خوش فہمی میں وہ مبتلا نہیں ہیں، ان کو کوئی زیادہ اس سے توقعات بستہ نہیں ہے، کیونکہ اس سے پہلے بھی جو عرب ممالک کی کانفرنسیں ہوئیں، عرب لیگ کے اجلاس ہوئے، OIC کی کانفرنسیں ہوئیں، مسئلہ فلسطین پر سینکڑوں بار جو ہے تمام کی تمام دنیا، عرب ممالک کے رہنما جمع ہو چکے ہیں. لیکن عمومی طور پر جب ماضی کا ریکارڈ اٹھا کر دیکھ لیا جائے تو یہی باتیں سمجھ میں آتی ہیں کہ جب کبھی اس طرح کے اجلاس ہوتے ہیں وہ محض اجلاس رہتے ہیں، ان کا کوئی نتیجہ سامنے نہیں آتا. اسرائیل نے پہلے قبضہ کیا اور اس قبضے کے بعد کتنی مرتبہ اجلاس ہوئے، لیکن اجلاس جو ہیں وہ اسرائیل کے قبضے کو نہیں روک پائے. بیت المقدس میں امریکہ نے اپنا سفارتخانہ منتقل کیا، عرب ممالک نے اجلاس کیے، تمام کے تمام لوگ اکٹھے ہوئے، لیکن اس کے باوجود جو ہے امریکہ ہٹ درمی پر قائم رہا، امریکہ اور اسرائیل جیت گئے. اب کی بار بھی یہی ہونے جا رہا ہے کہ گولان پہاڑیوں پر قبضہ تو ہو چکا ہے، اسرائیل بہت پہلے سے قبضہ کیے ہوئے ہے گولان پہاڑیوں کے اوپر، عرب ممالک نے مذمتیں بھی کی ہیں، پاکستان نے بھی مذمت کی ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے اسرائیل اور امریکہ جو ہے وہ اس بات پر بضد ہیں کہ قبضہ ان کا مستحکم رہے گا، وہ جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں. یہ انتہائی افسوس کی بات ہے، انتہائی سوچنے کی بات ہے کہ 1.5 ارب سے زائد جو مسلمان ہیں، 57 کے قریب اسلامی ممالک ہیں، وہ سارے کے سارے باوجود اس کے کہ بہترین وسائل رکھتے ہیں، پیٹرول ان کے پاس ہے، گیس ان کے پاس ہے، اور بہترین محل وقوع ان کے پاس ہے، جغرافیائی اعتبار سے بہت مضبوط ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی چند لاکھ یہودیوں کے سامنے وہ بے بس ہیں، امریکہ کے سامنے وہ بے بس ہیں. اس کی وجوہات کیا ہیں؟ یہ مغلوبیت کیوں ہے؟ اور یہ اس طرح سے محکومیت کیوں ہے؟ یہ غلامی کیوں ہے؟ اس حوالے سے امت مسلمہ کو مشترکہ طور پر غور و فکر کرنا چاہیے. آگے بڑھیں گے، ایک اور خبر برطانیہ سے شامل کر لیتے ہیں. برطانوی پارلیمنٹ نے بریگزٹ ڈیل کو تیسری مرتبہ مسترد کر دیا ہے. یہ خبر سامنے آ رہی ہے کہ برطانوی پارلیمنٹ کے اندر بریگزٹ کے اوپر رائے شماری ہوئی، اور برطانیہ کی وزیر اعظم جو ہیں ٹریزا مے، ان کو تیسری مرتبہ ڈیل پر شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے. بریگزٹ ڈیل بنیادی طور پر کیا ہے؟ یہ ایک وہ ڈیل ہے، وہ ایک معاہدہ ہے کہ برطانیہ چاہتا ہے کہ یورپی یونین سے وہ علیحدہ ہو جائے. اس کی وجہ یہ ہے کہ برطانیہ کو ہر سال یورپی یونین کو ٹیکسوں کی مد میں اور باقی جو ان کے معاملات ہیں اس کی مد میں اربوں ڈالر جو ہیں وہ بطور ٹیکس دینا پڑتے ہیں. اور بریگزٹ ڈیل کا مطلب یہ ہوگا کہ برطانیہ یورپی یونین سے علیحدہ ہو جائے گا، برطانیہ کو وہ سارے کے سارے اخراجات نہیں دینے پڑیں گے جو ہر سال وہ دیتا ہے. اور پھر ساتھ ساتھ برطانیہ کے اندر جو ہے یورپی ممالک سے لوگ آتے ہیں، وہاں کاروبار کرتے ہیں، جابز کرتے ہیں، تو برطانوی عوام یہ کہتی ہے کہ باقی یورپی ممالک کے جو لوگ ہمارے ملک میں برطانیہ میں آ کر روزگار کرتے ہیں تو اس سے ہمارے حقوق غصب ہوتے ہیں، اس لیے ہم یورپی یونین کے ساتھ بغیر ویزے کے جو ہمارے معاملات ہیں وہ ان کو ختم کر کے اب ویزا پالیسی کے ذریعے سے ہی معاملہ چلائیں گے. یعنی مطلب یہ ہے کہ یورپی یونین سے جب برطانیہ علیحدہ ہو جائے گا تو یورپ کے باقی ممالک، جرمنی، فرانس، اٹلی، ناروے، ڈنمارک وغیرہ، وہاں کے جو شہری برطانیہ آنا چاہیں گے وہ ویزا لے کر آئیں گے، جابز کے لیے آئیں گے تو ان کے لیے قوانین تبدیل ہو جائیں گے. تو یہ بریگزٹ ڈیل تھی
یہ پچھلے 2-3 سال سے ہم سن رہے ہیں اس کا چرچا، اور پچھلے جو ابھی مارچ کا مہینہ ہے، مارچ کے مہینے کے 29 مارچ کو برطانیہ نے علیحدہ ہونا تھا، یہ اس کی ڈیڈ لائن تھی، لیکن اس کے باوجود برطانوی وزیر اعظم نے مزید مہلت مانگی اور اپریل تک مہلت ملی، لیکن 3 مرتبہ ووٹنگ ہو چکی ہے برطانوی پارلیمنٹ میں۔ برطانیہ کی عوام جو ہے 2 طرف تقسیم ہے، ایک طرف عوام یہ کہتی ہے کہ بریگزٹ ڈیل کو برقرار رہنا چاہیے، یعنی کہ یورپی یونین میں برطانیہ کو ساتھ شامل رہنا چاہیے، اور دوسرے یہ کہتے ہیں کہ بریگزٹ ڈیل کا معاہدہ ٹھیک ہے، برطانیہ کو یورپی یونین سے علیحدہ ہو جانا چاہیے۔ برطانوی حکومت تاریخ کے بدترین سیاسی بحران کا شکار ہے، اور دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ برطانیہ جو ہے انتہائی قسم پرسی کی حالت آپ کہہ لیں، یا انتہائی ایک طرح سے بحران ہے، وہاں پر سیاستدان مستعفی ہو رہے ہیں، برطانوی پارلیمنٹ میں اختلافات ہیں، آپس میں اس قدر مظاہرے ہو رہے ہیں، اس قدر لڑائی آگے بڑھ چکی ہے کہ یورپی یونین اور یورپی ممالک جو ایک وقت ایک دوسرے کے ساتھ مل کر لڑائیاں کرتے تھے، دوسرے ممالک پر چڑھ دوڑتے تھے، آج وہ جو ہیں ایک دوسرے کا گریبان پکڑے ہوئے ہیں۔ یہ حالت ہے اور یہ عبرت ہے ان لوگوں کے لیے جو یہ چاہتے ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ دنیا میں شاید جو ہے وہ برطانیہ یا جن کے پاس طاقت ہوتی ہے اسی کا عروج ہوتا ہے۔ بہرحال آگے بات کریں گے، بات کرنی تھی ہم نے خواتین پر تشدد، گھریلو ناچاکیاں، خامد اور بیوی کے درمیان اختلافات، بہت سی خبریں سنتے رہتے ہیں ہم، ہر روز آئے روز ہمارے سامنے خبریں آتی ہیں کہ میاں بیوی کے درمیان میں اختلاف ہو گیا، بیوی پر تشدد کیا گیا، اور پھر یہ بھی خبریں سامنے آتی ہیں جیسے کہ ابھی لاہور کا ایک واقعہ ہوا کہ اسما عزیز نامی ایک خاتون تھیں، ان کے خامد نے کہا کہ وہ ان کے دوستوں کے سامنے ناچے یا ڈانس کرے، تو اگر وہ انہوں نے ان کی بات نہیں مانی تو ان پر تشدد کیا گیا۔ اور اس سے پہلے بھی ہم سنتے رہتے ہیں کہ خامد کی بات نہ ماننے پر خامد نے بیوی پر تشدد کر دیا، اس پر تیزاب پھینک دیا۔ بہت سے ایسے مسائل ہیں، گھریلو نچاکیاں ہوتی ہیں معاشرے کے اندر، یہ ایک روایت بن چکی ہے، اور برداشت کا جو ایک رویہ ہے وہ ختم ہو چکا ہے۔ تو عدم برداشت کیوں ہے؟ برداشت کو کیسے بڑھایا جا سکتا ہے؟ یعنی کہ رواداری، ایک دوسرے کو برداشت کرنا، اسلامی تعلیمات خاوند اور بیوی کے بارے میں کیا کہتی ہیں، اس حوالے سے بات کریں گے، اور ساتھ ساتھ مفتی محمد تقی عثمانی صاحب پر جو حملہ ہوا تھا، اس حملے کو تقریباً 1 ہفتے سے زائد کا وقت گزر چکا ہے، حملہ آور کیوں نہیں پکڑے گئے، حملہ آور کون تھے، مزید بات کر لیتے ہیں۔ لائن پر موجود ہیں جناب مفتی محمد زبیر صاحب، معروف مسجد اسکالر ہیں۔ مفتی صاحب بہت بہت شکریہ وقت دیا آپ نے ہمیں۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ 1 ہفتے پہلے مفتی محمد تقی عثمانی پر حملہ ہوا تھا، تو آپ کے خیال میں اس سے پہلے بھی علماء کرام پر حملے ہوئے، بہت سے علماء کرام شہید کر دیے گئے، لیکن ان کے قاتل نہیں پکڑے گئے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مفتی محمد تقی عثمانی صاحب پر جو حملہ ہوا اس کے پیچھے کون لوگ تھے، اہداف کیا تھے، مقاصد کیا تھے، کیا ان کے قاتل گرفتار کیے جائیں گے، اور پھر مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کے یا اسی طرح دیگر علماء کرام کے جو سیکیورٹی مسائل ہیں اس پر حکومت کو کیا کرنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ جو آپ نے سوالات کیے یہ سارے کے سارے وہ سوالات ہیں جو حکومت وقت کی گردن پر ہیں، اور یہ پورے کا پورا معاملہ کوشچن مارک بنا ہوا ہے۔ آپ نے صحیح کہا کہ پہلے بھی کئی علماء کو یہاں کراچی کی سڑکوں پر قتل کیا گیا، شہید کیا گیا، لیکن آج تک ان کے قاتل قوم کے سامنے نہیں لائے جا سکے۔ وہ ہمارے دلوں پر، پوری امہ کے دلوں پر انتہائی کربناک داغ بن کر، تکلیف اور صدمے کا سبب بن کر وہ چپکا ہوا ہے، اور سب کے دلوں کے اندر آج تک یہی بات ہے۔ لیکن ابھی جو تازہ ریسنٹلی معاملہ مولانا مفتی محمد تقی عثمانی مدد اللہ کا ہوا ہے، اس کے اندر ہم یہ بات کہنا چاہتے ہیں کہ مولانا مفتی محمد تقی عثمانی پر جو حملہ ہوا، ریاست کی پہلی فرصت میں بنیادی ذمہ داری یہ ہے کہ اس کو ہلکا نہ لے، اور ہم چاہتے ہیں کہ اس کو پہلے والے معاملات کی طرح سرد خانے کی نظر نہ کر دیا جائے، نہ ہی اس کی فائل کو دبایا جائے، اس لیے کہ یہ جن لوگوں نے حملہ کیا ہے، میں سمجھتا ہوں امہ، عالم اسلام اور خصوصاً اہالیان پاکستان اور ریاست پاکستان کے ان سے بڑے دشمن کوئی اور نہیں ہو سکتے۔ ان کو کیفر کردار تک پہنچانا، منظر عام پر لانا، پھر یہ کہ ان کے پیچھے کون تھے، ماسٹر مائنڈ کون تھے، اور وہ ممالک کون سے ہیں، مفادات ان کے کیا تھے، پھر یہ قاتل تو اب تک پکڑے نہیں گئے، صرف اور صرف خاکے سامنے آئے ہیں۔ 8 دن گزرنے کے باوجود بھی صرف خاکوں کا سامنے آنا، قاتلوں کا نہ پکڑا جانا انتہائی تکلیف دہ معاملہ ہے۔ اور خاص طور پر یہ بات ذہن کے اندر رکھنی چاہیے کہ وہ قاتل تو اس وقت بھی سڑکوں پر دندنا رہے ہیں، ان کو تو نہیں پکڑا گیا، تو وہ تو کسی بھی شخصیت کو اذیت اور تکلیف پہنچا سکتے ہیں اور کسی بھی شخصیت کو ٹارگٹ کر سکتے ہیں۔
مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب، اللہ نے ان کو زندگی دی، اللہ ان کو طویل سے طویل زندگی عطا فرمائے، ان کا سایہ امت مسلمہ پر تا دیر قائم دائم رکھے۔ سچی بات تو یہ ہے کہ اگر ان کو کچھ ہو جاتا ہماری تو دنیا ہی لٹ جانی تھی۔ پاکستان میں ایسا شخص ایک ہی تو شخص ہے، عالم اسلام کے اندر ایسا ایک ہی تو شخص ہے، تونے کے ذریعے تولے جانے کے قابل بھی اگر کہا جائے تب بھی ان کی توہین ہے۔ تونا کوئی ویلیو اور حیثیت ہی نہیں رکھتا ان کو تولے جانے کے لیے۔ یہ یاد رکھے اللہ رب العزت نے جو ان کو مقام دیا ہے، جو علمی درجہ ان کو دیا ہے، اور انتہائی دکھ کی بات، افسوس کی بات تو یہ کہ ایسی شخصیت پر حملہ ہوا، حالانکہ جس شخصیت کا ساری زندگی کسی مسلک، مذہب، فکر، کسی فرقہ واریت سے، کسی سیاسی جماعت سے کبھی کوئی لینا دینا تعلق نہیں رہا، وہ کتابی شخصیت ہے، پڑھنے پڑھانے کا شخصیت ہے، تحقیقی شخصیت ہے۔ سچی بات تو یہ کہ ان کا سرتاپا جب سامنے آتا ہے تو منظر نامہ یہ تشکیل پاتا ہے کہ ایک ایسی شخصیت جو کتابوں کے مطالعے کے اندر لگا ہوا ہے اور زندگی کتابوں کے مطالعے، قلم کتابوں کے اندر دائیں اور بائیں سر اٹھا کر کی بھی اس شخصیت نے شاید کبھی نہ دیکھا ہو، بے ضرر اتنی کہ شاید پرندہ بھی نہ مارا ہوگا، انہوں نے اپنے ہاتھ یا اپنے پیر کی انگلی چونٹی تک کو نہیں مارا ہوگا، زبان سے کبھی کسی شخصیت کے، کسی آدمی کے بارے میں کوئی نامناسب جملہ تک ان کی زبان سے نہیں نکلا۔ ایسی ہستی کو عالم اسلام کے اندر پورا اسلامک بینکنگ کا معاشی اسلامی ماڈل پیش کرنے والے کو اور تحقیقی شخصیت کو، علمی شخصیت کو، بلکہ صرف علمی اور تحقیقی نہیں، عرب و عجم میں جن کی رائے کی اتھارٹی مانی جاتی ہے، اس شخصیت کو ٹارگٹ کرنا اور پاکستان کو بدنام کرنا، بتائیے اس سے زیادہ اسلامی جمہوریہ پاکستان سے اور کیا دشمنی ہو سکتی ہے؟ اس لیے ریاست کی بنیادی دو ذمہ داریاں ہیں، پہلے یہ ان کے اس حملے کے تمام ذمہ داروں کو منظر عام پر لائیں، کیفر کردار تک پہنچائیں۔ جب تک کیفر کردار تک نہیں پہنچایا جائے گا ہم سمجھیں گے کہ ریاست انتہائی اپنی ذمہ داری میں کوتاہی اور غفلت کا ارتکاب کر رہی ہے۔ اور دوسرے نمبر پر گورنر کے برابر فل پروف سیکورٹی اس کو دینا ضروری ہے۔ میں تو کہتا ہوں فوج کے دستے ان کی سیکورٹی پر لگائے جائیں، اس لیے کہ پاکستان کا فخر ہے، عالم اسلام کا فخر ہے۔ میں تو کہنا چاہتا ہوں تمام اداروں سے اس شخص کو بچا لو، اس شخص کی حفاظت کر لو، اور سارا ملک مل کر کے اس شخص کی حفاظت کر لے۔ تو اس کی گزارش ہے یہ دو کام فوری طور پر ریاست کو کرنے ہیں، قاتلوں، حاملہ آوروں کو کیفر کردار تک پہنچانا اور ان کو فل پروف گورنر کے درجے کے برابر سیکورٹی فراہم کرنا۔ یہ دو انتہائی بنیادی ذمہ داریاں ہیں اور پوری دنیا کے مسلمانوں میں سے ایک ایک مسلمان کا یہی کلیدی اور بنیادی مطالبہ ہے۔ لاکھوں دل ان کے ساتھ دھڑکتے ہیں، پوری امت کا یہ مطالبہ اہالیان پاکستان اور ذمہ داران پاکستان سے۔ بالکل مفتی صاحب آپ نے درست فرمایا، کیونکہ علماء کرام اور ایسے علماء کرام جو پاکستان میں رواداری کو فروغ دے رہے ہیں، ان کی خدمات ملک کے لیے، وطن کے لیے معروف ہیں، ان کی سیکیورٹی کا بندوبست کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے۔ مفتی صاحب ایک اور ٹاپک تھا کہ پاکستان میں عدم برداشت بہت زیادہ ہو چکی ہے، خاوند اور بیوی کے درمیان تنازعات بہت زیادہ ہوتے ہیں، جیسے کہ لاہور کے اندر اسما عزیز نامی خاتون کا واقعہ ہوا، اس طرح کے بہت سے واقعات ہوتے ہیں۔ تو آپ کے خیال میں گھریلو نچاکیاں ہوتی کیوں ہیں، اسباب کیا ہیں اور ان کا خاتمہ کیسے ہو سکتا ہے، اور اسلامی تعلیمات اس حوالے سے کیا کہتی ہیں، اور علماء کرام کی کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ یہ بہت بڑا ٹاپک ہے، میں صرف مختصراً یہ کہنا چاہتا ہوں اس کے ذمہ داروں کا اگر آپ کو تعین کرنا ہوگا تو معاشرتی ناچاکیوں، ناہمواریوں، فتنے فسادات، خاندانی، قبائلی، کمیونٹی اور برادریوں کے اندر اور گھرانوں کے اندر جتنے جھگڑے اور فسادات ہیں، ان کے اسباب اور ان کے بنیادی ذمہ داران والدین، گھر، درسگاہ، ریاست، میڈیا، حکومت، یہ سارے کے سارے ستون ان کے ذمہ دار ہیں۔ جب ہم والدین کی بات کرتے تو آج والدین اپنی اولاد کی تربیت ہی نہیں کرتے، بیٹی کو صحیح بیوی بننے کی ٹریننگ اور مشقی نہیں دی جاتی ہے، صبر اور برداشت پرانی اسٹوریاں ہیں، کہانیاں بن گئی ہیں۔ آج فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا اسوہ حضرت عائشہ، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا اسوہ، ان کی سیرت اور ان کا کردار تو بہت دور کی بات ہے۔ ہماری جو مشرقی روایات تھی، بر صغیر کی جو ہندو پاک کی جو مشرقی روایات تھی، خاندانی اقدار تھی، وہ دبتی چلی جا رہی ہیں۔ پہلا بنیادی جرم، نقصان اور قصور والدین کا ہے، فیملی کا ہے، گھر کا ہے۔ دوسرے نمبر پر اس کا جو مجرم ہمیں نظر آتا ہے وہ تعلیمی درسگاہ، کلاس روم کا حصہ۔ وہاں پر جب جاتے ہیں تو آج کیا ہے، اباحیت،
مغرب سے متاثر ہونا اور پھر استاد اور ٹیچر انتظامیہ سے لے کر نیچے خاکروب تک وہ بچوں کو تعلیم و تربیت تو تب دیں جب تعلیم و تربیت کی اہمیت ہو. اللہ بچائے ہمارا نظام تعلیم تو بزنس کا ایک پارٹ بن چکا ہے. اسکول کا ٹیچر وہاں پر حاضر ہی نہیں ہوتا اور جو حاضر ہوتے ہیں وہ بزنس، وہ تجارتی، وہ سیاسی مرکز کے طور پر وہاں پر حاضر ہوتے ہیں. وہ ان کا بزنس کا پوائنٹ ہے، وہ وہاں پر بزنس کا آفس بنا کر کے آتے ہیں اور پھر ٹیوشن پیسے در پیسے، وہ تربیت، وہ خاندانی اقدار وہ پیچھے رہ گئی ہیں. درسگاہ کی یہ انتہا درجے کی کوتاہی غفلت ہے. ریاست کا معاملہ کیا ہے آپ دیکھیے، کیا ہمارے اس مملکت پاکستان کے اندر، ہمارے ہی اس ملک کے اندر ایسی کتبہ بردار این جی اوز کی تنخواہ دار چند خواتین ہمیں نظر نہیں آئی ہیں ابھی حال ہی کے اندر، جنہوں نے میرا جسم میری مرضی کے کتبوں کے ساتھ ساتھ ایسے ایسے نعرے اپنے سائن بورڈ اور پینر فلیکس اور اپنے بینروں پر لگائے جن کو مسلک اور مذہب کو تو چھوڑ دیں، کوئی ایک عام شریف النفس انسان بھی پڑھ نہیں سکتا، تنہائی کے اندر شرمندہ ہو رہا ہوگا. وہ تنہائی کے اندر بیٹھ کے اپنے آپ کو شرمندگی اور ندامت کے اندر، ندامت کے پسینے کے اندر غرق محسوس کر رہا ہوگا. کوئی شریف النفس باپ وہ کتبے نہیں پڑھ سکتا. تو کیا ریاست کو یہ نظر نہیں آ رہا؟ کیوں ریاست ہلکا لیتی ہے اس کو؟ کیا اسلامی جمہوریہ پاکستان نہیں ہے؟ اور کیا آپ ایسی چند خواتین کو اجازت دے کر کیا ریپرزینٹیو ان کو بنا رہے؟ کیا پوری کی پوری ہماری مشرقی روایات کی خواتین ایسی ہیں؟ ہماری مائیں ایسی ہیں؟ ہماری بہنیں ایسی ہیں؟ کیا ہمارے ملک کے پاکستان کے اندر جو اتنی اچھی اعلیٰ ترین خواتین مائیں بہنیں ہیں، کیا ان کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے یہ ہیں جو یہ نعرے بھی لگا رہے ہیں کہ نکاح کے اوپر بین لگاؤ، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ؟ حالانکہ دنیا کا کوئی مذہب ایسا نہیں ہے جہاں پر نکاح کا تصور نہ ہو. ایون کہ وہ لوگ جو دہریے کمیونسٹ ایگریمنٹ کا تصور تو وہاں پر بھی ہے، جوڑے کا تصور تو وہاں پر بھی ہے. فیملی سسٹم کو تباہ و برباد کر کے آج یورپ مغرب ویسٹ وہ کیا نتائج ہے کہ آج ہم اس کی طرف بڑھ رہے ہیں. تو ریاست کی بھی تو کلیدی اور بنیادی ذمہ داری ہے. تو میں سمجھتا ہوں والدین بھی مجرم ہے، معاشرہ اور سماج بھی مجرم ہے، درسگاہ بھی مجرم ہے، ریاست بھی. اور آخری درجے کے اندر آپ آ جائیے میڈیا کی طرف، تو معذرت کے ساتھ میڈیا کیا دکھا رہے ہیں؟ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ، یہ اسی آیت کا مصداق ہے آج کا موجودہ میڈیا. جن ٹونک کا اور ایک تیل کا اور ایک کریم ٹیکسی کا، ایک موٹر سائیکل کا جو اشتہار ہوگا، پیپال چائے کا جو اشتہار ہوگا، ایک ٹوتھ پیسٹ کا جو اشتہار ہوگا، اس کے اندر بھی بے حجابی عورت کا ہونا اشتہارات کے اندر ایک لازمی جز قرار دے دیا گیا ہے. تو بتائیے کیا یہ اسلامی جمہوریہ اور ایک اسلامی ملک کا میڈیا اس طرح کا طرز عمل پیش کر سکتا ہے؟ آئین اور مقدس دستور پاکستان کی روح اس کی اجازت دیتی ہے. تو جی سنگین غفلت کا کردار ادا کر رہا ہے یہ سارے جرائم جس کی وجہ سے ہم یہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں. مفتی صاحب آخر میں مختصراً آپ نے سارے جرائم تو گنوا دیے کہ یہ لوگ ملوث ہیں، لیکن پھر بہت سے لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ خاوند کا بھی تو قصور ہوتا ہے کہ وہ اپنے گھر والوں یا اہلیہ یا بیگم پر بھی تشدد کرنے پر آمادہ ہو جاتے ہیں. بالکل آپ نے صحیح کہا، لیکن جب ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ گھر اور والدین مجرم ہے تو اس کے اندر صرف بیٹی کی بات ہم نہیں کر رہے، بلکہ وہ جو بیٹا ہے جو مستقبل شوہر بنتا ہے، یقیناً اس کے بہت بڑے جرائم ہیں. آج تمام عدالتیں بھری پڑی ہیں اور شوہروں کے مظالم سے ہماری کتنی مائیں اور کتنی بہنیں مضروب ہیں، مجروح ہیں، ان کا تقدس پامال کیا گیا ہے. سورہ نساء کے اندر نان و نفقے کا حکم ہے، لباس کا حکم ہے کہ ان کو فراہم کرو، رہائش، علاج، معاوضہ، قیام، طعام، لباس، یہ سب چیزیں فراہم کرنا قرآن و سنت میں واضح طور پر شوہر کی ذمہ داریاں قرار دی گئی ہیں. کتنے شوہر ہیں جو ان ذمہ داریوں کو ادا کرتے ہیں؟ حق تلفی کے بہت بڑے مرتکب یہ شوہر بھی ہیں. لیکن میں عرض کرنا چاہتا ہوں عمرے سے پہلے عمرے کی ٹریننگ، حج سے پہلے حج کی ٹریننگ، کوئی اور کام کرنے سے پہلے اس کی ٹریننگ. تو ضرورت اس بات کی ہے اسلامی ریاست کے اندر شادی سے پہلے شادی کے جوڑے مرد اور عورت کو نکاح کے احکام کا کورس پڑھانا چاہیے، ان کی ٹریننگ کرنی چاہیے. بالکل. چلیں مفتی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے وقت یہاں میں یہ تھے ہمارے ساتھ معروف مذہبی اسکالر جناب مفتی محمد تقی عثمانی صاحب. ناظرین کرام، دنیا میرے آگے پروگرام میں ہم دنیا بھر سے اہم خبریں، پاکستان سمیت دنیا بھر سے اہم خبریں اور ایشوز پر ہم بات کرتے ہیں
اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا ہدف اور مقصد یہ ہوتا ہے کہ دنیا بھر میں ایسے واقعات ایسی خبریں ایسے ایشوز جن سے معاشرے کا کوئی نہ کوئی تعلق ہے یا اسلامی دنیا کا کوئی نہ کوئی تعلق ہے یا امت مسلمہ کے مسائل اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ان پر صحیح اور درست تجزیہ آپ تک پہنچائیں اور ساتھ ساتھ درست معلومات آپ تک دیں. اور اس حوالے سے ہمارا یہ دنیا میرے آگے کے پروگرام ہر ہفتے کو رات 8 بجے اور اس کے ساتھ ساتھ ہر منگل کو رات 8 بجے پاکستانی وقت کے مطابق یہ نشر کیا جاتا ہے. اس حوالے سے اگر آپ ہم تک رابطہ کرنا چاہیں ہمیں فیڈ بیک دینا چاہیں تو آپ ہمارے آفیشیل جو اکاؤنٹس ہیں انہیں آپ فالو کر سکتے ہیں. دنیا میرے آگے کے نام سے آفیشیل ہمارا فیس بک پیج ہے اسے فالو کر سکتے ہیں. دنیا میرے آگے کے نام سے ہمارا یوٹیوب چینل ہے اس پر آپ ہماری تمام کی تمام ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں. دنیا میرے آگے کے نام سے ہمارا ٹویٹر پر اکاؤنٹ ہے اسے بھی آپ فالو کر سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ ہمارا 24 اردو ٹی وی چینل کے جو آفیشیل اکاؤنٹس ہیں انہیں بھی فالو کر سکتے ہیں. 24 اردو کے نام سے ہمارا فیس بک پر پیج ہے اور ساتھ ساتھ 24 اردو ٹی وی کے نام سے ہمارا یوٹیوب پر چینل ہے اسے بھی فالو کر سکتے ہیں. آج کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.